ओके, लाइव हो गए हैं हम और अब बस हम कुछ मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमें लोग ज्वाइन करते हैं, हम इसको बाकायदा आगाज़ करते हैं इस डिस्कशन का। और मुझे जुनैद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जी, जुनैद साहब, आपको आवाज़ आ रही अस्सलामु है? अलैकुम। वालेकुम वाह! अस्सलाम। जी, हम लाइव हैं जुनैद साहब। जी, जी। अच्छा लाइव है। अब्रार मैं ज़रा यूट्यूब पे चेक कर लूँ? जी, आप कर लें। अब्रार ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मैं अब्रार को भी ऐड कर रहा हूँ स्टेज पे। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्रार, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी, जी, आपकी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। जी, कैसे हैं बासित साहब और जुनैदुर रहमान साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। जी, हम बासित अब्रार भाई, साहब लाइव हैं मेरे ख़्याल से, मुझे यहाँ जी, जी, पर बिल्कुल दिख लाइव रहा है है। ऊपर। जी, जी, बिल्कुल लाइव है। जी, हम लाइव हैं और अब्रार भाई सबसे पहले तो आप जो है वो ब्रीफ कर दें, क्योंकि अब ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा स्पॉटी किस्म की इन्फॉर्मेशन घूम रही है, जो कुछ भी अभी घूम रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप ज़रा तरीके से हम सबको अपडेट भी कर दें कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मामले में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल बरोज़ एतवार 19 अप्रैल 2026 को इंजीनियर साहब का जो अभी रिसेंटली केस चला था, जब उसके बाद रिहाई हुई, तो उस रिहाई के बाद मेरे ख़्याल से पहला इस तरह से मर्डर अटेम्प्ट उनके ऊपर करने की कोशिश की गई। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि वो जो प्लानिंग थी पूरी की पूरी फेल कर गई, और जो हमला आवर था वो एकेडमी के अंदर इंटर नहीं कर पाया। और उसके बाद हमने देखा कि जब इंजीनियर साहब दर्स देने के लिए वहाँ पर अपनी एकेडमी में नहीं गए, कर पाया। तो उस शख्स ने बाकायदा क्या किया कि बाहर जहलम एकेडमी के गेट पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जो कि एक बहुत रिस्की काम था, जो कि एक नॉर्मल इंसान तो कभी नहीं कर सकता। ये तो मेरे ख़्याल से एक सुसाइड करने वाला काम था। ये वही शख्स कर सकता है जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का ब्रेन वॉश्ड हो, जो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को ना मद्देनज़र रखता हो कि ये सब करने के बाद मेरे साथ क्या होना है। और उसके बाद हमने देखा कि इंजीनियर साहब वहाँ पर मौजूद थे। दर्स के दौरान वहाँ पर गोलियों की आवाज़ आने लगी, और मैं जब इंजीनियर साहब की आज वीडियो देख रहा था, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत चीज़ वहाँ पर देखने को मिली कि बिल्कुल भी वहाँ पर वो डिप्रेस नहीं नज़र आए जब गोलियों की आवाज़ आ रही थी, और बहुत ही सुकून से उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो ये एक साइन था कि हाँ, वो अभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करा है उन्होंने, और उसके बाद फिर से आकर दर्स देना, ये बहुत एक अप्रिशिएटिंग चीज़ थी, और हम सबको उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर पॉलिटिकल रैलीज़ यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो होती हैं, तो वहाँ पर एक भी फायर हो जाए तो उसके बाद हंगामा मच जाता है। लेकिन वहाँ पर सब लोग सुकून से बैठे रहे। इंजीनियर साहब ने फिर दर्स दिया, और आज सब ने वो दर्स बाकायदा सुना है। तो बहरहाल तमहीदी गुफ्तगू तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह तारिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अमान भाई कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम अमान भाई, कैसे हैं? आप म्यूट पे हैं अमान भाई। अमान भाई, आई थिंक आपका माइक म्यूट है, हम आपको आपकी सुन आवाज़ नहीं नहीं आ पा रही। रहे। कैसी है अब ठीक है? अब सही है। जी जी, जी जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कहना चाहूंगा कि अली भाई जैसा है ही कोई नहीं, टीवी वाली मौलवी तो शह ही कोई नहीं। बेशक। तो वो बेशक अली भाई की जो बेशक। दिलेरी है, और मैं जी मेरी मुलाकात ना अली भाई के साथ एक ही बार हुई है। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने उनके पीछे अल्लाह के फजल से 2 नमाजें पढ़ी हैं, मगरिब और इशा की।
اور دعوت بھی کھائی ہے, ماشاء اور وہاں بھی انہوں نے لطیفہ کسا, اور انہیں میں یاد تھا اتنے سالوں بعد بھی. یہ پروگرام کرنے سے پہلے جب میں صرف پراپرٹی کا کام کرتا تھا, میں تب ملا تھا ان سے. اچھا. اور اتنی مطلب جیسے عقیدت کے ساتھ نماز پڑھانے والا آدمی, میں نے ان کو جانچ لیا تھا کہ وہ بہت ہی بذات نیکوکار آدمی ہے. یعنی آپ کو ایک ملاقات میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کس مزاج کا ہے. اور ٹھیک ہے. یہ پھر مجھے یاد ہے کہ میں بتاتا نہیں, کبھی میں نے بات بتائی ہوئی نہیں کیمرے پہ, میں نے علی بھائی کو بھی کبھی نہیں بتائی ہوئی ہے. غالباً تیسرا یا چوتھا حملہ تھا ان پہ, تو مجھے خواب آیا تھا اس سے پہلے, ایک رات پہلے, اچھا. کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا, اور کوئی رابطہ تھا نہیں ان کے ساتھ, لیکن ان کے ایک جاننے والے تھے, ان کو میں کہنے لگا, لیکن پھر میں نے کہا یار وہ کہیں گے کون پاگل آدمی کہیں, مطلب یہ مطلب عجیب سی باتیں کر رہا ہے. پھر ان پہ واقعی میں مجھے نوعیت نہیں یاد خواب کے اندر, آپ کو اکثر بندہ اٹھتا ہے تو خواب کی تفاصیل جو ہوتی ہیں وہ بھول چکا ہوتا ہے, لیکن بڑا پریشان رہا تھا. علی بھائی سے پہلی بار تعارف جو میرا ہوا وہ یوٹیوب کے ذریعے ہوا تھا, اور مجھے ویڈیو بھیجی گئی تھی ان کی, آج سے میرا خیال میں شروع کی بات ہے. ابرار بھائی کیا 12 سال ہو گئے علی بھائی کو, یا اس سے بھی زائد؟ ہاں 12 اس سے بھی زیادہ سال ہو چکے ہیں. پھر اتنی ہی کو بات ہوگی, بیکاز میں ٹین ایجر تھا, تو میں 30 کا ہوں, تو مے بی میں 16 کا ہوں گا, مے بی 17 کا ہوں گا. تو میں ان کی کلپ دیکھے پہلے ڈر سا گیا, کیونکہ انہوں نے اس کے اندر نا ایک کچھ ایسے جو باتیں پتہ تو ہوتی تھی, پڑھتے خود بھی تھے مدارس میں, مساجد میں, علماء سے درس میں, بچپن میں جا کے پھر خود بھی جو پڑھتے تھے قرآن حدیث, تو اس میں واقعات تو پتہ تھے, بٹ مشاجرات صحابہ سے متعلق ایک بات تھی اس میں. ان کا جو ان کی جو ٹون تھی نا, وہ ہمیشہ وہ جو سختی والی ہوتی ہے ولی بھائی والی, وہ ٹون تھی. تو میں ڈر گیا, میں کہ یار یہ بندہ کیا باتیں کر رہا ہے یار. تو اس کے بعد میں نے کچھ 6 مہینے بس وہ رات کی بات کی, نام میں نہیں مجھے پتا لگا ان کا, کوئی ایسے الگ سی کلپ تھی. تو اس کے بعد پھر تعارف باقاعدہ ہوا 1-2 سال بعد, تو تب سے پیار ہے. بہت خوبصورت آدمی ہے, اور یہ دیکھ کے اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ اتنا کیلیبر گر گیا ہے ہمارے ملک کے اندر, ڈسکورس کا, گفتگو کا, مذہبی بحث مباحثے کا, مطلب باقاعدہ گینگسٹرزم جس کو کہتے ہیں. اور یہ میں کہنا چاہوں گا اس میں نمبر 1 جو کلپریٹ ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ کوریج پتہ نہیں ابرار بھائی سے واقف ہے کہ نہیں, پنجاب میں ہم نے ایک وہ CCD فورس بنا دیا. کبھی علی میں کی تعریف کر دیتے تھے, میں نے ایک دفعہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ مت تعریف کیا کریں. ہمارے اندر ایک نا ہیبٹ ہے ہمارے کلچر کے اندر, خاص طور پہ پنجاب میں. مجھے نہیں پتا کہ ابرار بھائی کبھی یہ دلی وغیرہ گئے ہیں یا اس سائڈ کو دیکھا ہے, ہریانہ وغیرہ کو. میں تو گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بھی وہ سیم کلچر ہے کہ وہ جو کنڈاسا پکڑا ہے, ڈانگ ماری, اور علی بھائی کے وہ کلام میں بھی آپ کو نظر آتی ہے. ہمیں عادت بن گئی ہے خود اسلحہ اٹھاؤ, خود ڈنڈا اٹھا لو, آڑاؤ. اور میں نہیں کہتا کہ بالکل روبوٹک معاشرت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ کوئی جذبات نہ ہو لوگوں کے, اور وہ بالکل قانون کے پاسدار, انڈر اریسٹ رہیں کے سامنے. لیکن یہ حد پار کر دینے والی جو مطلب بےہودگی سے کیا اس کو مطلب گالی ہی دے سکتے ہیں اس کو, جو علی بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے بار بار. اور شرم آتی ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں کہ وہ اف نہیں کرتے. پرائیویٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے, اور پبلک میں تو صحیح. میں ہمیشہ ایک نا, میں ہوتا کسی سے بری بات سنتے ہو تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ اب اس کا میں دل دلاؤں گا. اب راضا ہی بولتا نا کہ جب کوئی بری بات آپ کے سامنے کرتے تو آپ کو ہوتا ہے کہ اب میں اس کو برا فیل کرواؤں گا. میں پوری تمیز ضرور مانتا ہوں کہ علی بھائی اتنے نیک آدمی ہیں, میں ان کو ملا ہوں, اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں, رو پڑھتے ہیں, میں تو برا نہ فیل کرنا, میں اٹھتا نہیں ہوں وہاں سے. حالانکہ میں بہت اختلاف کرتا ہوں, اور مجھے کئی باتیں ان کی بہت ہی مطلب لیکن اتنے خوبصورت آدمی, اتنے نیک آدمی آپ کے درمیان ہوں, آپ کے ساتھی ہوں, ہماری زبان بولتے ہیں اردو پنجابی وغیرہ, ہماری قوموں میں سے ایک قوم میں سے ہوں, تو اس میں خوش ہونا چاہیے. ایک بندے نے اتنی اسٹرگل محنت کی ہے ایک سبجیکٹ کے اندر, اور اردو زبان میں اتنا اچھا درس دیتے ہیں, اس کے باوجود کہ 100 مسائل ہو سکتے ہیں. مجھے کمپٹیشن کی, مجھے یہ پتہ نہیں کیا کیپٹلزم کی مار ہے یا کیا ہے کہ ہر چیز مقابلہ, مطلب باقاعدہ پروفیشنل جیلسی میں نے دیکھی ہے وائزین میں. علماء میں کم ہوتی ہے, وائزین میں زیادہ ہوتی ہے. وائزین میں زیادہ ہوتی ہے کہ وہ فلانے کی گڈی چڑھ گئی, اور یہ یار میں نے کہا کوئی مقابلے کی باتیں, مطلب وہ اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. بس یہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, شرمندگی ہوتی ہے علی بھائی کہ وہ یہ جو
अमान भाई आपने वो बात की, आई थिंक ये वही सोच है कि सॉरी जुनैद साहब, मैं आपको बस अभी एक सेकंड में एक छोटा सा ख्याल है वो फिर मेरे दिमाग से निकल जाएगा। अभी जो अमान भाई ने बात की है कि जो ये जो सोच है ना जो हमें बचपन से एक रैट रेस में लगाया हुआ है कि जी ये पढ़ाई पूरी करनी है, फिर इस तरह की नौकरी पकड़नी है, फिर इस तरह से अगले से आगे बढ़ना है, फिर पड़ोसी का घर बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर ये नहीं होना चाहिए, कजन का ये नहीं, यही एग्जैक्ट आई गेस सेम जो सोच है, जो ये दिमाग है, यही सेम यहाँ पे जो जहाँ पे दीन की बात आ जाती है, वहां पे तो सीधा सीधा सा है कि भाई अल्लाह के आगे पासिंग होगी तो होगी भाई, इसमें मैं जो है 4 आयतें ज्यादा याद कर लूंगा, अगले को 4 आयतें कम भी याद होंगी, तो हो सकता है मुझसे बड़ा नेक आदमी हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आई थिंक ये वही सोच को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि यार मतलब मेरी अ, इतना अफेक्ट होना चाहिए तो मैं अगले का अफेक्ट को आगे सरपास करूं, या मेरे अफेक्ट को कोई अगला कम कर रहा है ना। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अमान भाई एक तो चीज़ प्लीज़ वो इसकी आप जी, जी बासित प्लीज़। सॉरी जी जी, जी प्लीज़ आप सॉरी कंटिन्यू करें। सॉरी फॉर द आप कुछ इंटरप्शन। कह रहे थे, इन्होंने वीडियो डाल देनी है कि इयॉन की अमानुल्लाह भाई ने कथा कलामी करते हुए मेरे साथ यार अली भाई के नहीं, साथ नहीं, ये नहीं कि आप बे एक होता है उसको हाँ, उसने जन जिसको कहते हैं, उसमें अंग्रेजी में ना ग्रेस का लफ्ज बहुत अच्छा है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। अली भाई में बहुत ज्यादा ग्रेस है इंसानों के लिए, बहुत ज्यादा शदीद में हद तक जा रहा हूँ। इसके बावजूद कि ऑब्वियसली पब्लिक यूट्यूब पर्सनैलिटी है, उसके अंदर कुछ बहस मुबाहिसा हो जाता है, बदतमीजियां भी हो जाती हैं आपस में, लेकिन अली भाई में ग्रेस इतनी है। और मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत एबनॉर्मल लगा जब मैं यूट्यूब स्पेस में आया। और जाहिर बात है उलमा तो नहीं, बट वाइजीन प्राइमरली स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जो वाज करते हैं, तकरीर करते हैं, मजहबी ज्ञान वगैरह जिनका होता है। तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि जो प्रोफेशनल जेलसी वाली जो आपने बात की है ना बासित भाई, के वो बचपन से सीखा हुआ है, क्योंकि वो भी इसी माशरे से निकले हुए लोग हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन के असरात उन पे भी आए हैं मार्केट के, और वो भी घड़ी देखते हैं, वो भी गाड़ी देखते हैं, वो सब देखते हैं। यार अली भाई को जानने की तो कोशिश करो, वो बंदा नहीं शिकायत लगाता। मैं वो बच्चों वाली इस्तेलाह में बात कर रहा हूँ कि जाके बात पे सरकार को बुला लो। वी नो कि सरकार एक अग्रेसर है हमारे नेशन स्टेट पैराडाइम में। आप आई वुड नेवर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हो, मैं पुलिस बुला लूं उसके खिलाफ, मैं फ्रिवलस FIR करा दूं उसके खिलाफ, या मैं कानून को अपने हाथ में ले लूं उसके खिलाफ। मतलब अली भाई बस एक जत्था है शागिर्दों का, माशाल्लाह, रसूख वाले लोग हैं, मालदार लोग हैं। मैं मिला हूं उनसे, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, बड़े बड़े तने खान लोग होते हैं। मतलब आप उनसे दोस्ती करें, उनके वो आपकी शागिर्दी में आते हैं, या आपकी वो फैन फॉलोइंग में या मोहब्बत में आते हैं, उनसे ये काम निकलवाना कि उस फलाने बंदे को, यानी सियासी ताकत के तौर पे उसको इस्तेमाल करना अपनी जात के लिए, किसी बड़े मैसेज या पैगाम, वो तो अली भाई की जायज ख्वाहिश होती है कि मेरा मैसेज ना खराब हो, मेरा पैगाम खराब हो, क्योंकि उनके जोम में उनकी सोच में वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दावत तौहीद का। लेकिन जो अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना, और ये मैंने मतलब एज मच एज पॉसिबल एक इंसान के लिए जितना होता है, वो काफी अल्लाह लोग हैं, दुनिया से कटे हुए आदमी हैं। ठीक है, उनमें ईगो है, गुस्सा है उनके अंदर, बड़ा एक वो है, जलाल है, लेकिन हर बंदे की कोई ना कोई इडियोसिंक्रेसीज होती है, थोड़ी सी उनकी जुबान आप कह सकते हो। ये इतनी पैटी बातों पे मैं बहुत से लोगों से बहुत शदीद नफरत करता हूँ। अगर मैं फहरिस्त खोलूं तो उसके अंदर कोई खतरनाक आदमी होगा, कोई हेनरी किसिंजर होगा, कोई जॉर्ज बुश सीनियर होगा, जूनियर होगा, कोई मतलब को बंदे मारे हुए हो, हमारे को 1,00,000 2 लाख आदमी मारे हुए हो, ये वो बैठ के मेंबर पे बुरी बात करता है। ये क्या कोई वजह हो सकती है? और बाकी ये जो मुसलमानों के लिए एक ना कॉम्पिटिटिव स्टाइल, ये मगरिब से भी आया, और ये अनफॉर्चुनेटली अब ये अली भाई को बुरी लगेगी बात, ये वहाबियत से है। जो सलफी दावा तहरीक है, जो सऊदियों की छत्र छाया के अंदर पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर दावत तबलीग का सिलसिला चला है 70s 80s 90s में स्पेशली। आप उसके आसार देखते हैं, जो बड़े बड़े वाइजीन यूरोप और अमेरिका में हमारे मुख्तलिफ कम्युनिटी से सलफी मजहबी मकतब फिक्र से वो आते हैं, वो जो उनकी पोलेमिक्स और डिबेट्स हैं ईसाइयों के साथ, एथियस्ट के साथ, यहूदियों के साथ, कुफार के साथ, बेसिकली उनको रेट्रोफिट करना मुसलमानों के साथ, वो इतनी अजीबोगरीब सी बात है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप अली भाई की बातों में या किसी भी मुसलमान की बातों में गुस्ताखी तलाश करेंगे, कुफर तलाश करेंगे, या सबसे जो अच्छा एक्सक्यूज होगा उसको तलाश करेंगे।
یعنی میں بھی یہ بھی چاہوں گا کہ میرے ساتھ بھی یہ کیا جائے کہ جب میں سلپ اپ کروں یا میں کوئی ایسی بات کر دوں جو کہ نازیبا ہو، تو میری بات میں سب سے اچھا معنی تلاش کیا جائے کہ یار اپنا مسلمان بھائی تو ہے، مطلب اتنی سیاسی اختلاف یا اتنا مذہبی اختلاف اس حد تک کہ حالانکہ فار ایگزامپل اگر ہم سب سے سخت مثال لے لیں کسی جو ہمارے سے جو فتوے کے تحت جو مکاتب فکر نکال دیے گئے اسلام میں سے، کوئی آپ اسماعیلی لے لیں، کوئی جس طرح یہ ہوتے ہیں دروز ہوتے ہیں یا علوی ہوتے ہیں، یا اگر آپ ایون قادیانی احمدیہ جن کو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو لے لیں، وہ ہے تو مسلم ایڈجیسنٹ، یعنی آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ مطلب اسلام سے نکلے ہوئے گروہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک درجہ میں بنسبت کافروں کے ایک نرمی رکھوں گا نا کہ یار ان کو جیسے ان کی بات میں اچھائی ڈھونڈو اور ان کو اپنے قریب لے کے آؤ. اور ایون کافروں کے لیے جو باقاعدہ دشمنی نہیں اختیار کر رہا ہے اسلام، جو صرف غیر مسلم ہے، باقاعدہ کافر نہیں ہے، مخالفت نہیں اختیار کر رہے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، ان کے ساتھ بھی ایک اور درجہ. جو کھلی دشمنی میں آ گیا، مطلب پیٹ ہیگزت آ جائے وہ ٹیٹو کے ساتھ، کافر والا یا کراس والا، اس کو تو میں کہوں گا ٹھیک ہے اس کو پکڑ کے مارو، اس کی پٹائی کرو، لیکن یہ اب مجھے نہیں سمجھ آئی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، میرے لیے آج تک سمجھ نہیں آئی. صحیح ہے، صحیح. حمان بھائی ذرا جنید بھائی سوری آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، میں اب آپ کو بھی ذرا مجھے ہمیں پلیز بتائیے گا آپ کس طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے ابھی ابرار نے بڑے اچھے طریقے سے پورا بتایا کہ کیا واقعہ ہوا ہے، تو پلیز فلور از آل یورز. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جیسا کہ آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ایک مذہبی جرنلسٹ ہوں، جنید رحمان، اور میرا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جنید رحمان آفیشل کے نام سے، اور میرا کام جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء دین کے ساتھ انٹرویوز کرنا ہے، اور میں خود محقق کے طور پہ ایز اے جرنلسٹ جو ہے اپنی ویڈیوز شائع کرتا رہتا ہوں، اور عوام الناس اس کو بخوبی جانتے ہیں. پاکستان کے معروف مذہبی اسکالرز کے ساتھ میرے انٹرویوز آن ریکارڈ ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں باسط ندیم صاحب آپ کا کہ آپ نے اس حساس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور ماشاءاللہ یہاں پہ ابرار صاحب بھی ہیں، میں ان کو بھی السلام علیکم کہتا ہوں، اور امان اللہ طارق صاحب بھی ہیں، میں ان کو بھی السلام علیکم کہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑے ظلم کی بات ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کہ ایک مذہبی اسکالر پر 13واں قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ ایک خاص مکتبہ فکر کی ایک آف شوٹ بضد ہے کہ کسی طرح انجینئر محمد علی مرزا کو یا تو تختہ دار پہ چڑھوا دیا جائے، اسے پھانسی دلوا دی جائے 295C میں اس کو مجرم ثابت کر کے، یا اسے گولی مار دی جائے. اور یہ 13واں جو مرڈر اٹیمپٹ ہے، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن وہی والی مثال ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو بات وہی ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ اس کی تدبیر اور اللہ کی ذات کی جو چالیں ہیں وہ الگ ہیں. ایک ہے انسان اور منافقوں کی چال، اور ایک اللہ کی چال ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ منافقین کی چال کو سمجھتا ہے، تکفیریوں کی چال کو سمجھتا ہے، ظالموں کی چال کو سمجھتا ہے. اور الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ان ظالموں، ان منافقوں کی جو چالیں ہیں ان سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اور آج ماشاءاللہ وہ ساتھ خیریت کے ساتھ انہوں نے درس بھی دیا ہے، اور اپنی اکیڈمی کے اندر جو ہے، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا کا کتنا غضب کا ہے کہ اس بندے نے 3 دفعہ نعرے لگائے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شہی کوئی نہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایک فقرہ میں پڑھوں، میرے نبی سا، پبلک کہہ رہی ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شہی کوئی نہیں، یعنی پبلک کر رہی ہے. یعنی اس کا کانفیڈنس آپ دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص موت سے نہیں ڈرتا، وہ شخص شہادت سے نہیں ڈرتا. اس کا کانفیڈنس آپ دیکھیں. اور یہ پیشن، یہ کانفیڈنس جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کو چیر دیتا ہے. آپ اندازہ دیں. اور لوگ انجینئر محمد علی مرزا سے نفرت کے بجائے عقیدت و محبت رکھتے ہیں. کیونکہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو 2022 سے جانتا ہوں،
اور میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی کہ ہمارے سابق دوست ڈاکٹر سید ہاشم رضا زیدی صاحب نے ایک پروگرام کنڈکٹ کیا تھا 8 محرم الحرام کو واقع کربلا میں، اور واقع کربلا کو میں نے پورا پریزنٹ کیا تھا. تو اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب 45 منٹ کے بعد آئے تھے اور آن لائن انہوں نے میری تقریر سنی تھی اور بڑا متاثر ہوئے تھے مجھ سے، اور پروگرام میں، لائیو پروگرام میں انہوں نے اپنی بھی تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کربلا تو ہم پوری ڈسکس کرتے ہیں. تو وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی، بڑا متاثر ہوئی. انہوں نے کہا آپ جہلم اکیڈمی آئیے گا. تو میں ان سے 2023 میں بھی جہلم اکیڈمی ملا اور میں نے دیکھا اس آدمی کا بڑا غضب کا کانفیڈنس ہے، اور وہ ایک ایسا کانفیڈنس ہے جو متاثر کرنے والا ہے، جس کی زبان میں، جس کے لب و لہجے میں تاثیر ہے، اور اس تاثیر کو جو ہماری ملائیت ہے، جو تکفیریت ہے، وہ نہیں سمجھتی. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کے اندر بولنے کی تاثیر ہے، مولانا اسحاق مدنی میں بولنے کی تاثیر تھی، اسی طرح شیخ احمد دیداد میں بولنے کی تاثیر ہے. ٹھیک ہے، شیخ احمد دیداد میں بولنے کی تاثیر تھی، اور اسی طرح آپ اندازہ لگائیے ذاکر نائک میں بولنے کی تاثیر ہے، طاہر القادری صاحب میں بولنے کی تاثیر ہے. تو اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں بولنے کی تاثیر ہے، اور وہ تاثیر نوجوان طبقے کو کھینچتی ہے. آج نوجوان جوک در جوک جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کو تڑپتا ہے، اور ہر اتوار کو آپ یہ اندازہ لگائیے پاکستان سے باہر اور پاکستان کے دیگر شہروں سے نئے لوگ آتے ہیں. انجینئر صاحب منع کرتے ہیں کہ بھائی جو اس ہفتے آگے وہ اگلے ہفتے نہ آئے. وہ اس لیے منع نہیں کرتے کہ اس کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہے، کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی آئیں، کیونکہ اکیڈمی میں لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. بہرحال میں نے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھی، اور انجینئر صاحب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے تھے، نیچے ٹھاٹھا ٹھوٹو بزدلانہ کاروائی ہو رہی تھی، اور جو ایک تکفیری تھا یا 2 تکفیری تھے، ٹھیک ہے، وہ جب اکیڈمی میں گھسنے میں ناکام ہو گئے، تو کہ پہلے بھی جتنے ایسے تکفیری آئے ہیں اور وہ جو اکیڈمی میں گھسے ہیں وہ ناکام ہو، ان کو پکڑ لیا گیا ہے. ان کی جو ویجیلنس ٹیم ہے انجینئر صاحب کی، وہ اتنی سٹرونگ ہے، میں کہتا ہوں پاکستان کی ایف آئی اے اور سی آئی اے سے زیادہ سٹرونگ ہے. اتنی زبردست ویجیلنس ٹیم ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، اور انجینئر صاحب کو اس ٹیم پر جو ان کی بنائی ہوئی فورس ہے اس پر بڑا اعتماد ہے. آپ اندازہ لگائیے، جب میں بھی گیا تھا ایز اے مذہبی جرنلسٹ ان کا فرسٹ ٹائم انٹرویو لینے، تو میں نے خود اپنی چیکنگ کرائی تھی کہ مجھے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ چیک کریں. اور میں اس بات پر اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی ایڈمن کو اور ان کی ویجیلنس ٹیم کو، ان کی سیکیورٹی ٹیم کو، کہ اگر ایسی سختی نہ کریں تو کل کو کوئی بھی شخص اٹھ کر اندر اکیڈمی کے حملہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے. لیکن ان کی سیکیورٹی اور ویجیلنس ٹیم کو، جس میں عمران بھائی ہیں، ارشاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے دوسرے بھائی ہیں، میں ان کے نام بول رہا ہوں، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ کس طرح وہ ان کی مینجمنٹ لے کے چلی. اور پھر نیچے پولیس والوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ ایک پولیس والے کا پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب بزدلانہ کاروائی ہے، اور یہ بزدلانہ کاروائی کون کر رہا ہے؟ یہ بریلویوں کی آف شوٹ جماعت ہے، ٹی ایل پی، یا اس سے ریلیٹڈ لوگ جن کا برین واش کیا جا رہا ہے. اور یہ برین واش کون کرتے ہیں؟ یہ تکفیری ملا. ٹھیک ہے، یہ دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں، بریلوی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی مکتب کے ہو سکتے ہیں. ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آج سے کئی سالوں پہلے ہمارے یہاں مجاہدین تیار کر کے نوجوان نسل کو ذہنی طور پر پوائزنائز کر کے، زہریلا کر کے جو ہے بھیجا گیا تھا کہ تمہارے لیے تو جنت کی جو حور ہے نا، ٹھیک ہے، وہ قریب ہے، جنت تمہارے قریب ہے، جاؤ دشمن افغانستان میں جہاد کرو اور جو ہے شہید ہو جاؤ. یعنی اس طرح کی ذہن سازی یہاں کے لوگ کرتے ہیں، یہاں کے تکفیری ملا کرتے ہیں. خود ان کی اولادیں امریکہ میں بیٹھی ہوں گی، خود جہاد پہ نہیں جائیں گے، خود اپنی مسجد اور اپنے خانقاہوں سے باہر نہیں نکلیں گے. اتنے ڈرپوک لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور ان بیچارے غریب پرور لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جو ہے پوائزنائز کرتے ہیں، نوجوان طبقے کے لوگوں کو، یا تکفیری بناتے ہیں ان کو، یہ تکفیری لوگ، اور پھر یہ جاتے ہیں اور اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی جیل میں سڑتے ہیں. مجھے تو افسوس ان پہ ہوتا ہے. اور یہ کر کون رہے؟ بریلویت کی آف شوٹ جماعت ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو بریلوی جماعت ہے، آپ یقین جانیں وہ متشدد جماعت بن چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے بریلوی کتنے بدنام ہو رہے ہیں. بریلوی حضرات کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، مفتی منیب الرحمان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ بریلویت کتنی ایکسپوز ہو گئی ہے.
پاکستان کے اندر بریلویت طبقہ جو ہے وہ متشدد ہو گیا ہے. کیسے؟ ڈاکٹر اسرار احمد کو جو ہے وہ گمراہ کہنے والے کون؟ بریلوی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو کافر اعظم کیا انسان کہلانے کا لائق نہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا 2022 کا بول ٹی وی میں پروگرام ریکارڈ ہے. کس مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ مسلمان کیا، وہ تو انسان کہلانے قائب نہیں. کوکب نورانی صاحب کس جماعت سے تعلق ہے؟ بریلوی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، مولانا اسحاق مدنی کو برا بلا کہنے والے یا ان کو ملحد کہنے والے یا رائے راست سے ہٹ جانے والا کہنے والے کون؟ بریلوی، دیوبندی. ٹھیک ہے. اور اہل حدیث. تو یہ تو حال ہے. یہ جتنے بڑے اسکالرز ہیں جو آؤٹ آف دا باکس جا کر اپنی ایک نئی سوچ امت کو دیتے ہیں کہ قرآن و سنت سے جڑو. یہ مولانا کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. جبکہ قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام اتنا آسان ہے کہ اسے پڑھو گے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. آج قرآن کے ترجمے ہو چکے ہیں، قرآن کی تفاسیر جو ہے وہ علماء نے لکھ دی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں گمراہ ہو جاؤ گے. پھر اسی طرح آپ اندازہ لگائیے ان کو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ اس تکفیری ٹولے کو مسئلہ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے ان کی منجی ٹوکی ہے بہت برے طریقے سے. ان کے جو باطل عقیدے ہیں نا، جس میں یہ یا علی مدد یا غوث اعظم مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد اور یا پیران پیر دستگیر مدد یا خواجہ غریب نواز مدد، معین الدین چشتی مدد، ان کے جو کفری عقائدوں نے ایکسپوز کیا ہے. اور ان کے بزرگوں اور بابوں نے، ان کے علماء نے ماضی میں بھی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو جو ہے وہ انڈوز کیا ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ کفر بھرا پڑا ہے. تو اس کے خلاف جو انجینئر صاحب نے جہاد کیا، یہ اس کی سزا دے رہے ہیں. اس کو قتل کر دو، یہ مار دو. یہ ہمارے مذہب کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ ہمارے بابوں اور ہمارے بزرگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، اس کو مارو. جب وہ ہار گئے کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ کو انجینئر صاحب سے اختلاف ہے تو ویڈیو بناؤ. انجینئر صاحب سے اختلاف ہے تو دلیل کا جواب دلیل سے دو. قرآن کی ایک آیت اگر انجینئر صاحب پڑھیں تو دوسری آیت تم پڑھو. اگر وہ ایک حدیث پڑھے تو دوسری حدیث تم پڑھو. لیکن تم قرآن و حدیث کا جواب بندوق سے، پسٹل سے دے رہے ہو. قرآن و حدیث کا جواب ایف آئی آر کٹوا کے دے رہے ہو اور جھوٹی ایف آئی آر کٹوا رہے ہو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ توہین قرآن کا بھی آپ الزام لگا رہے ہیں، توہین رسالت کا بھی الزام لگا رہے ہیں، اور ایک شخص پر اس کی جان کے پیچھے بھی پڑے. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ کوئی مذہبی اسکالر سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو بھائی آپ اپنی اختلافی رائے ویڈیو میں ریکارڈ کرا سکتے ہیں کہ آپ اس پہ قاتلانہ حملہ کر دیں گے؟ جنید صاحب یہاں پہ میں روکوں گا اور کانورسیشن کو تھوڑا سا آگے بھی بڑھانے کی کوشش کروں گا یہاں سے. اور میں ابرار بھائی آپ سے شروع کروں گا، پھر امان بھائی اگر تب تک واپس آ گئے تو امان بھائی اور پھر جنید بھائی آپ جواب دیجیے گا. اس سوال جو یہاں پہ آئی تھنک کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک اگین اٹس جسٹ اے کوسچن، آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اس پوائنٹ پہ اب انجینئر صاحب کو جو ہے وہ فگر آؤٹ کر لینا چاہیے، جس طرح سے جس پوائنٹ پہ غامدی صاحب پہنچ گئے تھے اور ان کو پھر فائنلی موو آؤٹ ہونا پڑ گیا تھا ملک سے. تو اس وقت دوسروں کی زندگیوں کی پروٹیکشن کے لیے اب آپ دیکھیں نا، جیسے پولیس والے کو بھی گولی لگی ہے، اتنے لوگ 300-400 لوگ ان کی اکیڈمی میں آتے ہیں. جس طرح سے آپ بتا رہے ہو ابرار کہ انہوں نے جس طرح سے لوگوں نے فائرنگ کی ہے ان دو لوگوں نے، تو وہ گولی تو کسی کو بھی لگ سکتی تھی، کسی کہیں پہ بھی جا سکتی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مطلب اب آپ مجھے پتہ ہے انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں بھی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میری سیکیورٹی ہے اور میرا یہ ہے اور میرا وہ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ دوسرے لوگ بھی جیپرڈائز ہو رہے ہیں اس وقت دیکھا جائے تو. وہ تو اللہ کا شکر ہے آج کسی کو لگی نہیں، لیکن لگ تو سکتی تھی بڑے آرام سے جو وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے اکیڈمی میں. باسی صاحب ملک چھوڑ کر تو یہ لوگ جائیں گے اور بالکل بھی علی بھائی کو باہر نہیں جانا چاہیے، اور یہی ان کی دعوت کا مرکز ہے. علی بھائی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ اگر ناک پر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ہمیں مکھی کو ہٹانا ہے، ناک کو نہیں کاٹ دینا. تو اگر یہ اس طرح کے تشدد لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں تو ہماری ریاست پہلے سے اچھا کردار نبھا رہی. آپ ٹی ایل پی کا حشر دیکھ لیں. نہیں تو آپ سمجھتے ہو کہ غامدی صاحب نے ناک کاٹ دیے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے.
ایسی بات نہیں، لیکن اس وقت جو ہماری اسٹیٹ یا پھر آپ کی اسٹیٹ کا جو مینیفیسٹو تھا وہ الائن کرتا تھا ان پاورز کے ساتھ جن کی مخالفت کرتے تھے غامدی صاحب. تو ہر جگہ کی کانسیکوینسز سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ایک کانفیڈنس ہے علی بھائی کی فکر کے اندر، تو اس کو مینٹین رکھنا ہے تو انہیں آپ کے وطن عزیز میں رہ کر کام کرنا ہوگا. ویلکم بیک امان بھائی. امان بھائی، آپ آپ کی کیا تھاٹس ہیں اس السلام سوال کے علیکم. اوپر؟ وعلیکم السلام. میں نے پہلا حصہ سنا تھا میں سوال ریپیٹ اور میں میں بالکل سوال دیکھ میں سکتا ہوں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. علی جذب کو میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. امان بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پوائنٹ پہ اب یہ مطلب 12-13 حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھا جائے تو، اور جس طرح سے خاص طور پہ آج کا حملہ ہوا ہے کہ بندے جو بھی 1-2 لوگ تھے انہوں نے ایسے ہوائی فائرنگ سٹارٹ کر دی اور اس طرح سے ادھر ادھر گولیاں مارنا شروع کر دیں، تو آپ کو نہیں لگتا اس پوائنٹ پہ، مطلب میں نے پہلے بھی علی بھائی سے بات پوچھی تھی، لیکن اس وقت اپنی پروٹیکشن نہیں، جو ان کے آس پاس لوگ ہیں، اب ان کی اکیڈمی میں 300-400 بندہ آتا ہے ہر سنڈے کو، ان کی زندگیاں جیپرڈائز ہوتی ہیں، پولیس والے کو گولی لگ گئی ہے، تو جو آپ کے جو دوسرے لوگوں کی زندگی کی پروٹیکشن کے چکر کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اس پوائنٹ پہ علی بھائی کو جو ہے وہ موو آؤٹ ہو جانا چاہیے ملک سے، مطلب فار دا سیک آف ادر پیپل، اپنی جان کے لیے نہیں، دوسرے لوگ، جس طرح غامدی صاحب نے کیا تھا آج سے کچھ عرصے پہلے؟ بالکل جس طرح دیکھیں اہل غازہ والوں کو بچا کے جس طرح جان کو ان کو یہاں پاکستان منتقلی کی بات کی تھی علی بھائی نے کہ وہ اس طرح کیوں انہوں نے 7 اکتوبر وغیرہ کی لڑائی پکڑی، اور بڑے بھائی ہیں تو معذرت چاہتا ہوں. نہیں بھائی، اگر دیکھیں کتنی جو علی بھائی بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اپنے فتوے کے اندر کیونکہ وہ بہت جوش میں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور سیاسیات پہ ان کی گرپ تھوڑی خاصے کمزور ہے جیو پالیٹکس سے بھی، تو وہ موو آؤٹ ایٹ آل، انہیں ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے جس طرح کے جن کو کھڑے. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر علی بھائی اپنا ممبر چھوڑ دیں گے، اپنا منصب چھوڑ دیں گے، تو وہ جیت جائیں گے. میں مثال دیتا ہوں، اگر علی بھائی اس کو ڈیجیٹل سکیل پہ منیمائز کر دیتے کہ چلو نو مور فزیکل کانٹیکٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، یہ ایک شکست کی ایڈمیشن ہوگی جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں 62% ہمارا، اور اس قسم کی سے جو پسندی پر مبنی ہو، جب امان بھائی کی آواز میری طرف ہی خراب آ رہی ہے یا آپ کو خراب آ رہی ہے؟ آواز میرے خیال سے انٹرنیٹ کا ایشو ہے امان بھائی کی طرف سے، کافی بریک ہو کے آ رہی ہے آواز. امان بھائی آپ کی آواز کافی بریک ہو رہی ہے. شاید کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے، میں بھی شاید پھر سے ری جوائن کر کے دیکھ سکتے. ہاں آئی تھنک چلیں ان دا مین ویل. جی آئی ایم سو سوری بٹ میں نا جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے، لیکن پھر سے کٹ ہو گئی ہے. یار امان بھائی، ہم ساروں میں سب سے پروفیشنل پوڈ کاسٹ کا سسٹم آپ کا ہے، اور آپ ہی کے پاس انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. یہ تو مسئلے ہمارے ہونے چاہیے. نہیں وہ جہاں پر ہیں ابھی تو وہاں پر مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. اچھا، اللہ کے ملک آپ کے وطن عزیز میں ہے. امان بھائی کے لیے میں نے ایک سوال میرے ذہن کے اندر آ رہا تھا. میں نے انٹرنیٹ سوئچ کیا اپنا، اب صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز، اب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ علی بھائی کی جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کی دیکھیں ہمارے ملک میں 62% سے زائد لگ بھگ
یوتھ پلج ہے 30 بلو 40 بلو, کرٹیکل میس ریچ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں یوتھ جو ہے وہ مذہب سے اس معاملے میں بیزار ہے کہ مذہبی انتہا پسندی والی جو یہ مذہبیت ہے. تو علی بھائی کا اگر مشن یہی تھا کہ فرقہ واریت پہ کوئی وہ اس پہ ڈینٹ ڈالیں اور وہ سب, تو فتح ان کی لبے بام ہے, جیت ان کی لبے بام ہے اس معاملے میں, سمپلی بائی ڈیموگرافکس, عوام کے ڈیموگرافکس کی بنیاد پہ. تو وہ کیوں اپنا منصب چھوڑ کے جائیں, اپنا میدان چھوڑ کے جائیں؟ میں نہیں اتفاق کرتا اس بات سے. باقی یہ کہ علی بھائی کی جی خدمات بہت محدود ہیں اردو ہندی زبان تک, تو وہ باہر کی دنیا میں نہیں وہ خدمت کر سکتے جو اچھا کام کرتے ہیں. جو کاموں سے مجھے اختلاف ہے, جو مجھے برے لگتے ہیں, وہ کرتے رہیں بھائی یار. یہ کھلا میدان ہے جو بحث ہوتی ہے, اور اچھی ایک سنتھسس اینٹیتھیسس تھیسس اینٹیتھیسس سنتھسس ہوتا ہے, ڈائلیکٹیکل ہے معاشرت ہماری, کھلا میدان ہے, سب گفتگو کر سکتے ہیں, اپنے موقف پیش کر سکتے ہیں. لیکن علی بھائی کے بنیادی جو فکر ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم پرستی, فرقہ واریت کے خلاف جو مشرکانہ انداز عبادات کے اندر, رسومات کے اندر آ چکے ہیں, یہ ساری اچھی چیزیں ہیں. اس میں بریلوی بھی استفاضہ حاصل کرتے ہیں, اس سے دیوبندی بھی کر سکتے ہیں, تشیع بھی کر سکتے ہیں, حدیث بھی کر سکتے ہیں, جو 4 بڑے ہمارے یہاں سنی شیعہ گروہ ہیں. تو میرا نہیں خیال علی بھائی کو باقی جو کمٹمنٹ ہے کہ جب وہاں آدمی جاتا ہے, دیکھیں حکومت نے ہمارے ہاں نا ایک انڈیا پاکستان میں نا وہ کلونیل تھنکنگ کا نا, استعماری سوچ کا ایک الٹا حساب ہے. ان کے ہاں بھی انڈیا میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کنال کامرا کامیڈی کرتا ہے, تو ایف آئی آر وہ کنال کامرا پہ کرتے تھے کہ دیکھو دنگا ہوئے گا تو تمہیں ہم جیل میں لے جاتے ہیں, تم محفوظ رہو گے. مطلب یہ کیا, یہ انورس کائنڈ آف تھنکنگ کیا ہے کہ مجرم کو ہم ریزن یہ ہے کہ ہماری جو ملا ہے, ملا قرآن کہتا ہے نا ملا, ایلیٹ جو ہماری ٹاپ براس ہے یار, وہ قانون کو کوئی چیز نہیں سمجھتی, نہ انڈیا میں نہ پاکستان کے اندر. جمہوری اگر ہم ایک سیکولر جمہوری پیراڈائم میں بھی دیکھ لیں اس کو, تو لالسنس تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ہماری پالیٹکس کا حصہ ہے. تو مذہبیت میں کیوں نہیں ہوگی؟ میں اس بات سے بالکل شوق نہیں ہوتا کہ علی بھائی پہ 13 حملے ہوئے ہیں. یہ سن کے obviously اچنبھا تو ہوتا ہے ایک دم سے کہ 13 تو بہت زیادہ ہیں, بٹ اس کی میں امپلیکیشن سے قطعاً نہیں سرپرائز ہوتا. ہمارے یہاں کلچر ہی کیا ہے, یہی کلچر ہے, ثقافت ہی ہماری یہی ہے, اوٹ پٹانگ بدماشیاں, سرکار کے ہتھ کنڈے استعمال کرو, جس کی لاٹھی, محاورے کیا ہیں یار, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ مطلب ہماری فکر ایسی ہے نا, اس میں تہذیبی مسائل ہیں. یہ باقی یہ کہنا کہ یہ میں صرف 2 باتیں تھی وہ بھائی جان نے کی تھی, میں ان سے نہیں اتفاق کرتا. ایک تو سوویٹ جہاد جو تھا وہ میرے خیال میں 20ویں صدی کا سب سے اہم امت مسلمہ کا جہاد تھا. یا تو ہم اس بات سے وہ استثناء حاصل کر لیں کہ نہیں امت قتال اور جہاد میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حدیث موجود ہے کہ آخرت تک ایک نہ ایک گروہ قتال و جہاد میں مصروف رہے گا. اور اس صدی میں آپ نکال لیں تو اس سے زیادہ اہم قتال و جہاد نہیں ہے. اگر سوویت یونین کی شکست نہ ہوتی تو آج میرا بھی نام امان اللہ شریپوف ہوتا یا محمد آف ہوتا. آپ مجھے بتا دیں یہ نور مگیڈموف کیا ہوتا ہے؟ حبیب پسند ہے نا, حبیب جو کھلاڑی ہے, یہ حبیب نور مگیڈوف کیا ہوتا ہے؟ یہ محمد ہے اس کا نام بیچارے کا, مسکین کا. اس کے والد کا نام عبدو مناف ہے اور اس کو لکھا ہوتا ہے عبدو مناف. تو یہ جو غلامی ہے سوویٹ ایکس سوویٹ اسٹیٹس کی, ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. میرے روابط ہیں صحافیوں کے ساتھ وہاں پر بھی اسلامک ریوائول شروع ہو رہا ہے, اور جڑ سے وہ اکھاڑنے والی تہذیب تھی سوویت یونین, اسلام کو اکھاڑنے والی. باقی ہماری ریاست میں اس میں کوئی خرابیاں کی, مولویوں نے شیطانیاں کی, پیسوں کا غبن ہوا, ایک بڑا میکرو اکنامک یا میکرو پولیٹیکل پالیسی ہے, اس میں خرابیاں, لیکیجز ہوتی ہیں, پلفریجز. دس از ناٹ, یہ ایک آفٹر دی فیکٹ کرٹیک ہوتی ہے جو کہ جائز ہے, وہ پرنسپل کو نلیفائی نہیں کرتی کہ آپ کو غریب امیر, اور یہ بات بھی درست نہیں ہے بائی دی وے, علماء کے بچے نہیں جاتے تھے, علماء خود نہیں جاتے تھے, عمرا وزراء بڑے لوگوں کی اولادیں بھی جاتی تھیں اور وہ لڑی ہیں اور قتل ہوئی ہیں وہاں پہ ان لڑائیوں کے اندر. افغان جہاد ہو, بوسنین جہاد ہو, چچنین جہاد ہو, یہ بات درست نہیں ہے. اگر میں نام لینا شروع کروں گا فہرست کی تو پھر یہ برار بھائی کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ یار یہ کن لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں آپ بیٹھ کے, وہ بھلا آدمی ہے تو ان کے لیے مشکل ہے. میں دعا کرتے ہیں ہندوستان کے بھائیوں کے لیے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی بریلویت کے اندر کوئی خاص جنون ہے, یہ بات درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی قوانین ہیں, فقہ کا جو سٹرکچر ہے وہ ریٹرو فٹ نہیں ہوا سیکولر اسٹیٹ کے پیراڈائم میں. دیٹ از آل. یہ کور جو فرکشن ہے ہماری معاشرت میں وہ یہ ہے کہ ہم اس سیکولر ریاست کے ڈھانچے میں نہیں فٹ آ رہے, اور یہاں پہ مذہبی قانون کے نام پہ جو کھلواڑ برطانوی تاج نے کیا ہوا ہے ہم اس کو ریکنسائل نہیں کیا. اس نسبت میں ہندوستان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں استعمار کے اعتبار سے ڈی کولونائزیشن پروسیس جو ہوتا ہے کہ اپنے ذہن کو, اپنے کلچر کو, اپنی ثقافت کو, اپنی آرٹس کو, اپنے لٹریچر کو نکلوانا انہوں نے بہت کامیابی سے کیا. مطلب آپ دیکھیں ان کے ہاں
آپ پتہ نہیں ابرار بھائی کیا مجھے نہیں پتا ابرار بھائی یو پی میں کدھر ہیں آپ ماشاءاللہ؟ ابرار ہم بھائی وہ کشمیر آگے ہیں دنیا سے. وہ اچھا آپ انڈیا میں ہے ہی نہیں. تو نہیں میں کشمیر سے ہوں. ان کے ہاں جو کاشی فلورنگ ہوتی ہے فار ایگزامپل کیلشیم آکسائڈ کی, وہ لے آئے ہیں, اپنی ٹائل لے آئے ہیں, اپنا ماربل دیکھ دیا ہے. وہ اب ہمارے یہاں اگر آپ انڈیا کے لوگ انفارچونیٹلی پاکستان آ کے بہت امپریس ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں سب گھر محلے مغربی لگتے ہیں, اور کیونکہ وہ معراج ہے, عروج ہے, اس کا ایپیکس ہے اعلیٰ لیونگ کا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں وہ بہت ان کے شہر جھگیاں زیادہ. مجھے اوبیسلی وہ صفائی اور انفراسٹرکچر کے مسائل انڈیا کے بہت ڈسکسٹنگ ہیں, ہم بہت بہتر حال میں رہتے ہیں, میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ دلی بامبے. لیکن جو ڈیزائن تھیمز ہیں, ایستھیٹکس ہیں, وہ زیادہ ثقافت سے ان کے ہاں میچ کرتے ہیں. ہمارے یہاں گھر اسپینش ایلیویشن, جدھر برف نہیں کرتی وہاں پہ ہمارے تکون چھت والے گھر بنے ہوتے ہیں. یعنی ہم تو الگ ہی سائنسدان ہیں یہاں پہ پاکستان میں. تو ہم نے وہ نہیں کیا اپنے مذہب کے ساتھ. بہت اچھے جو معروف میرے خیال میں اینٹی بلیسفیمی پالیٹکس کرنے والے ڈاکٹر عرفات مظہر صاحب ہیں, بہت پیارے دوست ہیں ہمارے, بنگلہ دیش ریجن کی ہیں, بنگالی ہیں وہ, ان کے والدین یہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے 71 کے بعد. یہ ان لوگوں میں سے جو پاکستان کے مشن میں بلیو کرتے ہیں, انہوں نے بنگلہ دیش چھوڑ دیا سول وار کے بعد. تو ان کے ساتھ جب میں یہ بات کرتا ہوں, انہوں نے سب سے شاندار جو آرٹیکل آج تک لکھا گیا نا حنفی مذہب کے اعتبار سے بلیسفیمی کے کیا حدود ہونے چاہیے, کیا معاملات ہونے چاہیے. میں حدود اردو والا بول رہا ہوں, ناٹ حدود یعنی حد کی سزا کی بات نہیں کر رہا میں لمیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں. وہ ڈان میں آرٹیکل چھپا تھا آج سے 15-16 سال پہلے, وہ عرفات نے لکھا تھا. اٹ از اسٹل, آپ کو علماء کا کام نہیں ملے گا اتنا, وہ ایک عام آدمی نے کیا کہ جو میوزیشین ہے بائی پروفیشن اور آرٹسٹ ہے, ڈیزائن بناتا ہے, 3D ماڈلز بناتا ہے, بس ان کو مذہبی ایک جنون ہے, ایک شوق ہے. تو محنت اور ریسرچ تو ان کے ساتھ آپ انٹرویو ہمارے دیکھ سکتے ہیں. مذہبی پلیٹ فارم تو نہیں ہے ہمارا, میں مذہبی صحافی تو نہیں ہوں, میں یوٹیوبر ہوں, لیکن امان بھائی ایک چیز, بہت پیارے بھائی ہیں. جی امان بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں ایک چیز بفور پوچھنا چاہ رہا تھا. ابرار بھائی جی بفور پلیز. آپ کے سوال, مجھے پتا آپ کا سوال ہے, میں چاہوں گا کہ بفور آپ وہ سوال پٹ اپ کریں, میں چاہوں گا خالی کہ کوئکلی جنید بھائی کو تھوڑا سا موقع دے دوں, کیونکہ 2 چیزوں جس کے اوپر امان بھائی نے کرٹیسائز کیا, اگر اس کو رسپونڈ کر دیں جنید بھائی کوئکلی, اور جو میرا سوال تھا انجینئر صاحب کے موو ہونے کا, اگر اس ہاں کو آپ پلیز کوئکلی جنید رسپونڈ بھائی کر آپ دیں. رسپانس کریں, ہم نیوز میں بھی کور کریں گے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ شاید امان اللہ طارق صاحب میری بات صحیح سے سن نہیں پائے یا سمجھ نہیں پائے, میں ان کی اصلاح کر دیتا ہوں اس معاملے میں. دیکھیں میرا مذہبی لوگوں کے ساتھ ڈیلی کا اٹھنا بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کے ٹاپ علماء کے ساتھ, ٹاپ کسی بھی مکتب فکر کے ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, ٹاپ کی کریم کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہے, اور میں ان کے ساتھ بائی ایفرٹ بیٹھا ہوں. ایسا نہیں کہ کسی کے ریفرنس سے یا چاپلوسی سے بیٹھا ہوں, بائی ایفرٹ بیٹھا ہوں, کیونکہ میں نے مذہبی جرنلزم کو خود چنا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ میرا شوق ہے, میرا پیشن ہے, اور میرا دن اور رات کا کام ہے. میں نے پاکستان کے بڑے بڑے مذہبی اسکالرز کے ساتھ انٹرویو کیے ہیں, اور وہ آن ریکارڈ ہیں, اور آہستہ آہستہ الحمدللہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی تھی نا جہادی تنظیموں کی, پاکستان کے اندر خاص طور پر شہر قائد کے اندر مذہبی جو جہادی تنظیمیں ہیں, ان کا جو کردار تھا وہ بڑا نیگیٹو تھا, جس سے میں خاص طور پر میں نام نہیں لینا چاہ رہا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پروگرام میں باسط بھائی کے لیے یا ابرار بھائی کے لیے کوئی مصیبت نہ ہو یا کوئی کنٹروورسی نہ بنے. وہ جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر مختلف اپارٹمنٹس میں, گھروں میں جاتے تھے اور ٹرین کرتے تھے, کہتے تھے چلو افغانستان جہاد کے لیے. میں جہاد کا مخالف کب ہوں؟ میں نے کب کہا کہ میں مسلم جہاد کے خلاف ہوں؟ اگر میں جہاد کا انکاری ہو جاؤں تو میں تو خود اسلام کے رکن کا انکاری ہو گیا, اور جو اسلام کے رکن کا انکاری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہم جہاد کے خلاف نہیں ہیں, اور لیکن ہر چیز کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی شخص کو جہاد کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کئی جو ہے قسم کی جو ہے وہ آپ کو مراحل سے گزارنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جہاد جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام عوام کھڑی ہو ڈنڈے سوٹے لے کے اور جہاد کرنا شروع کر دے. نہیں, جہاد کا جو اصل کام ہے اس کے لیے ہماری فوج بیٹھی ہے, ہماری ایجنسیز بیٹھی ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اپنے
कॉम्पिटिटिव आर्मी के लोग बैठे हैं, उनका काम है। ये थोड़ी कि हर आवाम जो है वो जिहाद के लिए खड़ी हो जाए। तो मैं ये बात कर रहा था कि वो तंजीमें, वो एक्स तंजीमें जिन पर आर्मी ने, हमारी एजेंसियों ने पाबंदी लगा दी कि ये जिहाद के नाम पे दहशत फैला रही हैं, ठीक है, मैं कस्दन जो है वो नाम नहीं ले रहा, वरना जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। उन्होंने ऐसे नेगेटिव काम किए, लोगों को उभारते थे और इस तरह की बातें करते थे, ब्रेन वॉश करते थे। और ये कराची में मेरे साथ ये वाकया खुद हुआ है, मैं इसका शाहिद हूं, मेरे पास रिसाले हैं जिहादों के, ठीक है, और ये जुम्मे में बढ़ते थे, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे शरीफ लोगों की कंप्लेंट्स गई एजेंसियों में कि ये लोग काम कर रहे हैं, और उनको एजेंसियों ने उठाया है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था बयान करने का। मैं कब जो है वो रशिया और अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ हूं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं कब जो है वो क्या कहते हैं इस्लामी जिहाद के खिलाफ हूं, नो नो नो। जो यहां पर जिहाद की आड़ में जो लोगों को पॉइजनाइज किया जा रहा था और जिस तरह लड़कों को उठाया जा रहा था, आप देख लेना लाल मस्जिद का क्या वाक़या है, ठीक है, ठीक है। आप जो है वो अपनी स्टेट के खिलाफ खड़ा कर दिया, ठीक है। आज मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब खुद कह रहे हैं ना कि यार ये तो मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने बहुत गलत काम किया है। आज तारिक मसूद साहब भी तो कह रहे हैं कि इससे उलमा बदनाम हुआ है, हमारा मसलक बदनाम हुआ है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि फिर ये अपनी जिहाद के नाम पर या खिलाफत के नाम पर अपनी स्टेट के खिलाफ खड़ा करते हैं, जो कि जायज नहीं है। मैं इन चीजों के खिलाफ हूं, ये काम हमारी इंफोर्समेंट एजेंसीज का है। अच्छा, दूसरी बात जो आपका सवाल था, आपका सवाल के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से था कि उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए या मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, ये सवाल था फॉर द बिगर गुड। हाँ, मतलब कि देखिए मैं आपको चीज लोगों के जो आसपास के लोग हैं। देखिए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ना, उनका नाम है अली, ठीक है, और अली एक बहादुर शख्सियत है तारीख इस्लाम की, जिसे मौला अली कहते हैं। इंजीनियर साहब वाजे अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। इवन जब 2021 में, आपको याद होगा, मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मनाजरा हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा था उन मुल्लाओं के खिलाफ कि तुम लोग हो जो चोरी छुपे रात के अंदर जो है वो इस मुल्क से फरार हो जाते हो, फला बात कह के। इंजीनियर साहब का ऑन रिकॉर्डेड बयान है। मैं क्यों छोड़ के मुल्क जाऊं, मैं तो तुम लोगों को और तुम्हारे जो कुफरिया अकायदों ने एक्सपोज करूंगा। और इंजीनियर साहब को अगर जाना होता बहुत पहले चले जाते, उनके तो वकील ने उनको मशवरा दिया था। जब उनके वकील से मेरी पॉडकास्ट हुई थी ताहिर अयूबी साहब के साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि इंजीनियर साहब पर ये जो 295C का मुकदमा लगा है और इस वक्त अभी उनकी जमानत नहीं हुई है, और जमानत को इन लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं बर्खास्त करवा दिया है, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि इंजीनियर साहब की जमानत होने के बाद वो बाहर चले जाना चाहिए? वो कह रहे हैं हाँ बाहर चले जाना चाहिए, उनकी जान को खतरा है। लेकिन इंजीनियर साहब ने कहा कि भाई मेरा कसूर क्या है, ठीक है, मुझ पर जो गुस्ताखी का इल्जाम लगा है वो झूठ है, मैं क्यों मुल्क से बाहर जाऊं? मुल्क से बाहर मुस्लिमों को जाना चाहिए। मैं शायद सवाल सही से शायद आप लोगों के सामने रख नहीं सका। मेरा बस पॉइंट दोबारा रखिए। आज वाला जो बेसिकली हमला था, इसके अंदर एक भी इंसान की अगर जान चली जाती और जो कि टारगेटेड इंजीनियर साहब की तरफ था, तो मेरा बस ये सवाल था कि खाली के भाई उस आदमी की जान इनकी वजह से चली गई इंजीनियर साहब की, तो आई थिंक वो इंजीनियर साहब के दिल पे काफी भारी रहता पूरी जिंदगी भर। जी देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, असल में प्रॉब्लम पता है क्या है, जो तकफीरी ग्रोह है ना, ठीक है, अब उसके अजाइम ये है कि जो इंजीनियर साहब की एकेडमी में आने वाले लोग हैं उन्हें टारगेट बनाया जाए इंजीनियर साहब की वजह से, ताकि उनकी एकेडमी में जो 500, 600, 700 अफराद का जो एक माशाल्लाह एक बड़ा कुंभा आता है और वहां पर बैठकर उनकी तकरीर को ऑन सीरियस नोट सुनता है और अप्रिशिएट करता है और बहुत कुछ इल्म लेके जाता है, वो तांता टूट जाए, लोग आना बंद कर दे। तो ये इसी तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े मोटिवेटेड हैं, उनके चाहने वाले बड़े मोटिवेटेड हैं, और उनमें ऐसे लोग भी आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि इस कार्रवाई के बाद अगले इतवार को एकेडमी बंद हो जाएगी और लोग आएंगे नहीं। इंजीनियर साहब को इस चीज का हमेशा दुख रहेगा अगर खुदा ना खास्ता कोई मारा भी जाता। जैसे एक पुलिस वाले की टांग पे गोली लगी है, इंजीनियर साहब ने उसका एहतजाज रिकॉर्ड कराया अपनी वीडियो में, ठीक है, लेकिन उसको जानी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर किसी उनके चाहने वाले, उनके फैन फॉलोवर या स्टूडेंट को नुकसान पहुंचता तो इंजीनियर साहब
پیش اس کے آگے ہوں گے. ٹھیک ہے, انجینئر صاحب جتنی اس کے لیے ہیلپ فل ہوں گے وہ ہوں گے, بالکل ہوں گے, لیکن یہ ایک سازش ہے. لیکن یہ سازش کیونکہ پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے کہ وہ پھر بھی اگلے ہفتے آئیں گے, ہر اتوار کو آئیں گے اور اسی پیشن کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو آپ اس سے بے فکر رہیں, آپ اس سے بے فکر رہیں, انجینئر صاحب پہ کوئی الزام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا میں اس میں وہ یہ کہ جنید بھائی نے بہت خوب فرمایا. وہ میں ان کی جو رپلائی تھا, رپلائی ٹو رپلائی میں بعد میں دوں گا, بٹ پہلے یہ انجینئر صاحب والی جو بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ علی بھائی جو ہیں وہ بہت موٹیویٹڈ ہیں اپنے شاگردوں کی طرح. دیکھیں ایک جہاد کی یہ بیٹل فیلڈ ہے, آپ نے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنی ہے, ان کو تیار کرنا, ٹھیک ہے نا. تو علی بھائی کی جس طرح اکیڈمی میں نوجوان آتے ہیں, ان کے ذہن تیار ہوتے ہیں, وہ انڈر ٹیکنگ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ غریب گھرانوں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے ماں باپ کو ان کی جانیں عزیز ہیں, لیکن وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کا جو یہ میدان ہے جہاد کا, اس میں وہ اترنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ علی بھائی کے دل پہ تو بھار گزرے گا, بٹ جو ایک نوجوان تیار ہو جاتا ہے اس کام کے لیے, موٹیویٹ ہوتا ہے مذہبی طور پہ, تو وہ شہادت کا طالب ہوتا ہے. اسے حوریں براہ راست نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ علی بھائی کی اکیڈمی میں قتل ہو جائے یا وہ افغانستان کے میدان میں قتل ہو جائے, دونوں میں شہید ہے. تو حوریں اس کا نصیب اور مقدر ہو جائیں گی. ہمارا بھی اللہ مقدر کرے, حوریں نصیب میں ڈالے ہمارے. ہم طالب ہیں جنت کے, مجھے تو جنت میں پلاٹ چاہیے, مجھے تو ڈھیر سارے پلاٹ چاہیے, مجھے تو ہاؤسنگ سوسائٹی چاہیے وہاں پہ. تو بنیادی طور پہ بس میری ایک خواہش ہے کہ غامدی صاحب اور حسن الیاس بھائی کو کچھ نہ ملے, لیڈیز وغیرہ والا معاملہ, وہ لوگ شرماتے ہیں ان چیزوں سے. یہ نہیں حوروں شوروں میں احتجاج کروں گا, میں کہوں گا نہیں تنقید کرتے رہے لیڈیز پہ, ان کو آپ ان کے لیے کوئی وہ بنا دیں, ڈیبیٹ فورم بنا دیں, وہاں پہ یہ تقریریں اور ڈیبیٹ کیا کریں. میں تو لیڈیز کا میں تو انٹرویو نہیں کروں گا جنت کے اندر, میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں کروں گا جنت کے اندر. میں تو یہ جو بات ہے کہ علی بھائی بلا شک کہ ہم سب مسلمان اور ہماری خواہش ہوتی ہے, میں سب بھی ہنسی مذاق میں لائٹ باتیں کر رہا ہوں, وہ جنید بھائی بہت سنجیدہ آدمی ہے, میں نان سیریس آدمی ہوں, لیکن بالکل باسط بھائی اٹ از اے بگ سائیکولوجیکل بلو جو بندے کو لگتی ہے کہ میری وجہ سے نوجوان جو ہے وہ قتل ہو گیا. میں نے براہ راست یہ دیکھا ہے جب سینیٹر مشتاق صاحب نے پروٹیسٹ آرگنائز کروائے تھے اسلام آباد میں, اور کچھ سرکار کی کارروائیوں کی وجہ سے وہاں پہ 2 نوجوان گاڑی کے نیچے آ کے قتل ہو گئے اور شہید ہی ہیں انشاءاللہ. تو میں نے ان کی اور ان کی بیگم کے مطلب 3-4 دن وہ حالات دیکھے ہیں براہ راست. تو انسان ہے نا یار, کسی کی جان پہ آپ مطلب, اس کے باوجود وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے, وہ دوسرے فلوٹیلا میں جا رہے ہیں, ابھی وہ دوبارہ سسری چلے گئے اٹلی, فلوٹیلا میں جا رہے ہیں. تو کاز جو ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی آئی نو تھوڑی سینیکل بات ہے, بٹ وہ افراد سے بڑے ہوتے ہیں, اور علی بھائی کا کاز بڑا ہے. انہوں نے اگر اپنی ذات سے بڑا کر لیا اس کو, یہ بہت بڑی بات ہے یار. وہ اپنی جان کو کھیلنے کو تیار ہیں, تو ان کے شاگرد بھی الحمدللہ. تو میرا بھی یہ ارادہ ہے کہ یار سنڈے کو میں کچھ لوگوں کو مناتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں تاکہ ایک احتجاج ریکارڈ ہوئے ویژول. علی بھائی کے احتجاج کے قائل نہیں ہے, وہ ان کی ایک اچھی سوچ ہے, لیکن جب وہاں لوگ جائیں گے تو نظر آئے گا کہ یار دیکھو 2 درجن 3 درجن 100 جتنے بندے آئے, دیکھو اچھے معزز لوگ آئے مختلف شہروں سے وغیرہ وغیرہ. تو آئی ڈونٹ تھنک علی بھائی کو ملک کے شہر چھوڑنا چاہیے. ہاں اکیڈمی کو ایسی جگہ کر لیں جہاں محفوظ ہے, بازار نہیں ہے, یہ سب لاجسٹکس کی باتیں, میں ڈس ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے فزیکل اکیڈمی. وہاں پہ لوگوں کو جانا چاہیے, ڈیجیٹل نہیں ہونا چاہیے وہ, اور ویسے لاجسٹکس اس کے چینج کرنا چاہیں, کچھ سیکورٹی ڈیٹیل اس کو اوپر نہیں نیچے یا کسی اور جگہ پہ جہاں پہ کم رش ہو یا زیادہ رش ہو, جو پریفریبل ہے, جو اسٹریٹجی کے لوگ ہیں وہاں پہ سیکورٹی کے لوگ ہیں, ہاں وہ سب سے ٹھیک ہے. لیکن باقی علی بھائی آپ سب نے ویڈیو دیکھی, میرے تو آنکھیں واقعی میں نم ہو گئی تھی ان کو دیکھ کے, کہ وہ بالکل ہنسی جا رہے جس طرح وہ ہنستے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ان کو ایسے ہنستا کھیلتا رکھے ہمیشہ. اور مجھے جب ملتے ہیں, جب بھی بات ہوتی ہے, مجھے موٹا ہی کہتے ہیں, تو مجھے مزہ آتا ہے, نہیں تو بڑا موٹا ہے یار, تو کوئی نہ کوئی بات موڑ کے کہے تو بڑا موٹا ہے, تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. اللہ نے ایسے ہی رکھے ہمیشہ خوش. اور جس طرح انہوں نے جنید بھائی نے کہا کنبا ہے, میں اس لفظ سے اتفاق کرتا ہوں, وہ کنبے سے کم نہیں ہے. وہ بچے یار کہیں مل جائے. اچھا میں ویسی بال اتفاق پہ بتا دیتا ہوں کہ میں رفیع الدین سے نماز پڑھتا ہوں اور ٹین ایج سے پڑھ رہا ہوں, چھوٹی عمر سے پڑھ رہا ہوں. تو علی بھائی سے ہٹ کے یہ بات ہے. تو اب جب کوئی مسجد میں نوجوان روکتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں علی بھائی کے بارے میں, میں کہتا ہوں یار نہیں, میں ویسے ہی یہ کرتا ہوں, یعنی سنت کا عمل سمجھتے ہوئے اس کو. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ یار لڑکے نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں مسجد میں,
اب بھی انڈیا کے اندر تو یہ بات حقیقت نہیں ہے، بٹ پاکستان کے پنجابی مسلمان خاص طور پہ اور سندھی مسلمان زیادہ تر نماز کے قائل نہیں ہوتے مرد حضرات، یہ میں ابرار کے علم میں لاتا ہوں. نماز زیادہ پٹھانوں میں ہے ہمارے ہاں، پنجاب میں وغیرہ نماز کی عادت جینٹس میں نہیں ہے ہمارے یہاں. اردو اسپیکر جو مہاجر کمیونٹی ہے کراچی کی، وہ لوگ تو پڑھتے ہیں یو پی بہار سے جو آئے ہیں، بنگال سے یا کشمیر سے آئے ہوئے لوگ، بٹ ہمارے یہاں باسط بھائی میرے خیال ہے پنجابی آئی تھنک ان کو اندازہ ہے کہ بالکل بھی نہیں نماز پنجابی ہماری نہیں، لیڈیز وہ اردو اسپیکر ہے آپ بھی. جی اردو اسپیکر. ہاں بھلے لگے تھے مجھے آپ نہیں، وہ آپ میں ذرا شرافت دکھی تھی مجھے، میں نے کہا یار یہ ہو نہیں سکتا کہ میری برادری کا آدمی ہو یہ. تو نہیں نماز بھلے وغیرہ کدھر نہیں ہوتے ہے. ہیں اردو اسپیکنگ، بھلے کدھر ہوتے ہیں. کوئی نہیں، سب سے اچھی یار ہم آپ کے لیے ملک بنایا ہم نے، ابرار کو پیچھے چھوڑا ہے ہم. مطلب وہ چلیں ٹھیک ہے، اس کا اور مقصد ہے، اور مقصد نہیں بھولنا چاہیے ابرار کو اپنا. لیکن سب نہیں بولنا چاہیے، کیا یار گڑوائیں گے آپ اس کو. میں امان جیسے بھائی پلیز. ہاں جی سوری جی سوری سوری نہیں پلیز آپ آپ کا کنٹینیو سوال تھا، کریں. رہ گیا، سب کی باتیں ہوگی، آپ کا جی جی سوال. اب ہاں آپ کا سوال ہے ہاں برار، فلور از آل یورز. جی سر. ہاں جی پلیز، تھینک یو سو مچ. امان بھائی اسٹارٹنگ میں جب علی بھائی کے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے پرائمری رسپانسبلٹی ان سب چیزوں کی ریاست کو ذمہ دار ٹھہرایا، اور سب لوگ ہی ریاست کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن ریاست کے تو اپنے مفادات ہوتے. کل جن لوگوں کو ریاست نے گود میں بٹھایا ہوا تھا، آج ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں پر. میں ٹی ایل پی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے، خصوصاً جو علماء کرام ہیں، ان کو ہمیشہ اپنی مورالیٹی کو شو کرنا چاہیے؟ آپ اسی انسیڈنٹ کو دیکھ لیں کہ اس انسیڈنٹ پر ابھی تک کسی بھی عالم نے کرٹیسائز نہیں کیا اس اٹیکر کو، لیکن اس کے باوجود اگلا جو میرا ایکچوئل سوال تھا، اس کے باوجود امان بھائی جیسے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کو ہم جوڈیشری کے اندر لے کر آئیں گے. تو میں تو آپ کی یہ سٹیٹمنٹ سن کر ڈر جاتا ہوں کہ اگر علماء کرام کا رسپانس یہ ہوگا، اور خاص کر دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب جیسے بڑے اسکالر جو کہ انجینئر صاحب کے دفاع میں فتویٰ دینے کے بعد خود اپنے جمعے کے بیان کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جب سے وہ فتویٰ دیا ہے تو مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. تو علماء کرام کا حال یہ ہے، اور آپ خود اس چیز کو ایکنالج کرتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ کو جوڈیشری کے اندر علماء کرام چاہیے. بہت بہت خوبصورت بات کی. ابرار بھائی جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں سوال، ہمیشہ یہ انداز ان کا بہت میٹھا ہے، لیکن میں ان کے پروگرام دیکھتا ہوں سوال سب پوچھتے ہیں. بڑے حقیقت یہ زبردست سوال بہت ہوتے ہیں. شدید گراوٹ ہے ابرار بھائی. جس مکتبے کو ہم علماء کا کہتے ہیں کہ یہ علماء کی کلاس ہے، بہت اخلاقی گراوٹ ہے. اور مالی خبر جس کا اشارہ کیا جنید بھائی نے، گینگسٹرزم جس کو وہ لفظ نہیں دے پا رہے تھے، بٹ وہ گینگسٹرزم میں بھی اس سے واقف ہوں، اور کوئی اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا. کراچی میں ہوا، ہمارے پنجاب میں گینگسٹرزم میں نے بھی وہ تجربے کیے ہیں، مساجد میں، مدارس میں نے سب دیکھا ہوا ہے وہ. اور جہاد کے نام پہ گینگسٹرزم بھی ہوا ہے، باقاعدہ قبضہ گروپ بنے، اہل حدیثوں کے اندر بنے، دیوبندیوں کے اندر. یہ دو مین پرائمری گروپس ہیں. دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. آپ واقف ہیں اس حدیث سے. میری امت کا فتنہ مال ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری امت کے اندر مال نے، آپ چاہے لبرل طبقے میں چلے جائیں، جو این جی او کلاس ہے اس کو یو ایس ایڈ کے نام پہ، آسٹریلیا ایڈ کے نام پہ اتنا کرپٹ ہو گیا ہمارا لبرل انٹیلیجنس. یا یونیورسٹی میں جائیں، اکیڈیمکس میں جائیں، بالکل مورلی بینکرپٹ ہے. نجی زندگی بدکاری اور وائس سے بھری ہوئی ہے، یعنی بدفعلی اور بدکاری سے. اور اتلے جو بیان ہیں، بیان بازیاں ہیں، یا جو پبلک آراء ہیں، وہ بالکل اسلام کی تہذیب سے مختلف. یعنی کیونکہ اس کے اندر فنڈنگ انوالوڈ ہے. اسی طرح علماء کا طبقہ بھی جو ہے وہ کلیشنکوف کلچر، جو کہ بنیادی طور پہ پیسوں کا ہی کلچر ہے، پیسے کو ہی انڈیکیٹ کرتا ہے. کلیشنکوف کا کلچر طاقت ہے، طاقت پیسے سے آتی ہے یہاں پہ آج کی دنیا میں. اس کو بہت کرپٹ کیا. بلا شک میں علماء کے طبقے سے، میں یہ انورٹڈ کوماز میں بات کہہ رہا ہوں، علی بھائی کی زبان انورٹڈ کوماز، یہ جو علماء کا طبقہ ہے جس کو ہم علماء کہہ دیتے ہیں، کیا یہ واقعی میں علماء ہیں؟ پہلے یہ سوال بنتا ہے. یعنی کہ جو چھاپ، ڈگری چھاپ ہم نے مل بنائی ہوئی ہے. اگر یونیورسٹیز بچے بی بی اے نکال رہے ہیں، ایم بی اے نکال رہے ہیں، تو ہماری یہ پرائم ازمپشن یہ کیوں ہے کہ مدارس کے اندر سے کوئی سائنسدان نکل رہے ہیں؟ یار فقہی علوم آپ خود جانتے ہو، عربی کا کیا معیار ہوتا ہے ہمارے سو کالڈ علماء کا. آپ نے کہا مفتی طارق مسعود بڑے علماء میں سے ہیں. یار کہاں ہیں بڑے؟ وہ واعظ ہیں. افتاء کی ڈگری کر لینے سے بندہ کوئی بڑا، حالانکہ میں بہت پسند کرتا ہوں مفتی طارق مسعود کو، ان کی حاجی. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، سوری میں آپ کی تھاٹ کو توڑنے کے لیے. ابھی میں ریسنٹلی ہی یہ بات کر رہا تھا، اور میں یہ کسی سے کر رہا تھا
اور اسی بات پہ جو ابھی امان بھائی جو بات کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں جو ایک جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ یار جو سب سے نالائق بچہ ہے وہ مدرسے جائے گا، ٹھیک ہے، اور آج جو ہمارے علماء ہیں یہ وہی نالائق بچہ تھا جس کو آج سے 30 سال پہلے 50 سال پہلے مدرسے میں ڈالا گیا تھا کیونکہ یہ نالائق ہے. یہ میں جسٹ وانٹڈ ٹو گیو مور پرسپیکٹو ٹو واٹ امان بھائی واز سیئنگ. جی دیکھو میں چاول کھا لوں پہلے. جی مسلمان بیوی چھوڑ سکتا ہے لیکن چاول نہیں چھوڑ سکتا. بالکل. دیکھو امان بھائی دیکھیں یہ آپ نے جو بائفرکیشن کی طرف جا رہے ہیں. سر پوائنٹ آف کنٹینشن سر جناب Yes. صدر یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ سپلائی چین کا مسئلہ ہے کہ جو ہیومن ریسورس چاہ رہی ہے مدارس میں وہ لو معیار کی ہے. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے. استعمار کے اندر ایک فیسنیٹنگ پروسیس یہ ہوا ہے 250 سال کے اندر کہ ہم فورن آکوپائے ہوئے ہیں. یہ مذاق نہیں ہوتا. چاہے ہسپانوی ہوں، برطانوی ہوں، اطالوی ہوں، پرتگیز ہوں، ڈچ ہوں، فرانسیسی ہوں، یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر پوری مسلم دنیا کے اوپر چھاپ لگی ہے ان کی 250 سال کی. اس کے اندر انہوں نے سوشل انسٹیٹیوشنز کو جڑ سے اکھاڑا ہے. چاہے وہ وقف کا نظام ہو. ہندوستان کے مسلمان سے زیادہ کون واقف ہو سکتا ہے وقف کے رولوں سے؟ وہ تو مین مدعا ہے ہندوتوا کا کہ وقف کے رولے کیسے ہم بنائیں مسلمانوں کے خلاف. اوقاف کا پورا مسئلہ ہو، ہمارا خانقاہ کا مسئلہ ہو، جہاں علم و دانش کی ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، ہمارے سوشل آرڈر جو تھے کہ معاشرت کیسے آپریٹ کرتی ہے، شادی بیاہ طلاق، یہ سارے مسائل جو ہوتے ہیں امپیکٹ ہوتے ہیں جب ایک فورن قوت آ کے آپ کو ڈی نیچر کرتی ہے. ایک یہ ہمیں بہت بڑا ڈز لگا ہے جسے ہم ریکور نہیں کیا. سیدھی سی بات ہے، ہمارے وہ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے جو اس طرح کے علماء. میں ایک بات کر رہا تھا ڈاکٹر احسان اسپائکر کے ساتھ. وہ آپ سمجھے سیکنڈ جنریشن اینگلو مسلم ہے، یعنی کہ ان کے باپ بھی، یعنی وہ کنورٹ نہیں ہے، وہ پیدا مسلمان ہوئے ایز اے وائٹ. ان کے باپ 60s میں کنورٹ کیے تھے. وہ اس بندے نے 15-20 سال اسپیسیفکلی ابن عربی کی فلسفے اور فقہ کے اندر اجازت لی ہے مختلف علماء سے. نارتھ افریقہ کے اندر، جارڈن کے اندر، پوری دنیا گھوما. بندے نے محنت کی ہے، اس کو میں عالم دین کہہ سکتا ہوں، عالم فاضل آدمی ہے. ان کے انٹرویو میں نے کہا، انہوں نے کہا یار یہ فرنگی محل وغیرہ کا جب دور تھا، اس دور کے اندر یا 150-200 سال پہلے ہی جن لوگوں کو ہم علماء کہہ رہے تھے، آج اگر آپ ان کو ہمارے علماء دکھائیں گے تو وہ ان کو طالب علم بھی نہیں مانیں گے. یہ معیار ہے یار. آپ صرف مذہبی علوم میں صرف یہ نہیں. اور پھر ایک اس کے اوپر سونے پہ سواگا گلوبلائزیشن. ورلڈ وار 2 کے بعد امریکہ کا دنیا پہ گلوبل چھاپ، گلوبلائزیشن کا دور. آپ لبرل اکیڈیمکس میں چلے جائیں، آپ کا آج BA پاس بچہ میرے خیال میں وہ اس زمانے کے میٹرک کے مقابلے کا نہیں ہوتا ہوگا. کیا قابلیت ہے ہمارے BA پاس بچے کی، ہمارے MPhil، ہمارے PhD کی کیا قابلیت ہے یار. سیکولر سائنسز میں آپ دیکھ لیں، اپلائیڈ سائنسز میں پھر کوئی تھوڑی بہت نا چھپنے کی جگہ نہیں ہے. اپلائیڈ سائنسز میں پھر نا چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے کھچ جو آپ نے ماری ہے، کیونکہ وہ آپ نے بلڈنگ ٹیڑھی بنا دی، آپ نے آپ سے کوڈ نہیں پروگرام ہوتا. بٹ ہیومن آرٹس جو ہوتی ہیں، لبرل آرٹس جو ہوتی ہیں، جو سوشل سائنسز، اس میں مذہب بھی آتا ہے، کیونکہ فلسفہ اور قانون کا ہے بیسکلی بحث ہے نا. فلسفہ ہے، منطق ہے، قانون ہے، لینگویج ہے، لٹریچر ہے، ادبی زبان کا. آپ نے تو وی آر ناٹ ڈیلنگ ود علماء. اب بنیادی اس پرابلم پہ آتے ہیں. لیکن علی میں نہیں کرتا لیکن تو جی مسئلہ یہ ہے کہ وی ہیو نو ادر آپشن. جس طرح کہ سوویٹ جہاد کی بات کی تھی، ور گینگسٹرز انوالوڈ ان دی سوویٹ جہاد؟ یس. کیا پاکستانی اسٹیٹ مس یوز کر رہی تھی، ابیوز کر رہی تھی جہاد کو؟ اٹ ڈڈ. بہت سے مسائل کیے تھے. بٹ آئیڈیلزم میرے اندر تک محدود ہے، باہر میرے پریکٹیکل ریئلٹیز ہیں. ریئلزم میں آپ کو ماننا چاہیے. حالانکہ سوویٹ جہاد جیسی چیزوں کو آئیڈیلزم کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، وہ ریئلزم تھی. ریئلزم وہ ہے کہ جو تاش کے پتے ہاتھ میں انہی کو کھیل سکتے ہو بھائی، جو کارڈز ہیں آپ کے پاس. سو علماء کا معیار اور کیلیبر کمزور ہونے کے باوجود ان کے کچھ قانون و قواعد ہیں. ابھی اگر پاکستان میں اگر میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اور بھائی میں بھی 30 سال کا ہو گیا ہوں، آپ ماشاءاللہ 22-24 سال کے نوجوان لگتے ہیں. انڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں جو IAS ہے، یا یہاں پہ PCS ہے، یا جو سول بیوروکریٹ جسے ہم کہتے ہیں، یا جو فوج میں نوجوان جا رہا ہے، یا جو وہ وکالت کر رہا ہے پھر اس کے بعد جوڈیشری میں جائے گا، ان کا کیلیبر آپ بیان کرتے ہیں. وہ تو بس یہ ہے کہ انگلش کامن لا کا جو ڈھانچہ ہے جو میرے اور آپ کے ملک میں چلتا ہے، انگلش کامن لا ہے، اس کا ڈھانچہ بڑا مضبوط ہے. لیکن وہ ڈھانچہ بھی اب لرز رہا ہے، لہرا رہا ہے ہوا میں. آپ کو مغربی دنیا میں نظر آ رہا ہے قانون سازی کے اعتبار سے وہ بھی دنگ ہے نئے مسائل کو حل کرنے کے اندر، اور پرانے مسائل جو چلے جا رہے ہیں. سو
دی انکیپیبلٹی آف دا سسٹم جو ہے وہ تو سیکولر علوم کے اندر بھی ہے. جو آپ سو کالڈ وکیل اور ججز کی بات کر رہے ہیں گیمبل ہے نا برادر. علماء کا جو کیلیبر ہے, میں آپ کو ججز کا کیلیبر دکھا دیتا ہوں. پلس علماء کے ساتھ میرے خیال میں ایک میرے ذہن میں میری انسٹنکچوئل ایک نا نیٹیوزم ہے. ہمارے جو ذہن ٹرین کر دیے گئے نا انفارچونیٹلی پاپولر میڈیا اور پاپولر فکشن کے ذریعے, پاپولر لٹریچر کے ذریعے, کہ ہم اپنے نیٹو بلیفس کو, کلچرز کو, آئیڈیلز کو اتنا کالونائز ہو گئے ہیں مینٹلی کہ ہم ان کو بائی ڈیفالٹ کمزور مانتے ہیں, پست مانتے ہیں, بیکاز وہ مٹیریل سینس میں کامیاب نہیں ہے. جو پیمانہ جو آپ نے رکھا ہے میجر کرنے کا کہ جوڈیشری کامیاب اس لیے بیکاز وہ مٹیریلی سکسیسفل ہے, بیکاز وہ پینٹ قمیض پہنتے ہیں, وہ بڑی گاڑی کے اندر آتے ہیں, وہ انگریزی بول سکتے ہیں, سو آن سو فورتھ. اور علماء کا طبقہ جو ہے وہ مٹیریلی, یہ ازمپشن کہ علماء, علی بھائی کی جو مین پرابلم, میرا مین پرابلم علی بھائی کے ساتھ, علی بھائی براڈ برش سے بات کرتے ہیں. تمام علماء کا مکتبہ, علماء کرائم, اور یہ جتنی کوئی ٹاکسک ہمارے علماء کی سوچ اور فکر رہی ہے اتنی ہی آپ سمجھے ریفلیکشن ہے علی بھائی کی. علی بھائی اپنے کلام کو, اپنے پیغام کو اینٹی وینم کہتے ہیں. پکی 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 میٹھی نہیں ہوتی, کڑوی ہی ہوتی ہے, اور کچھ دیر ہی برداشت ہوتی ہے, زیادہ دیر برداشت نہیں ہوتی. اس معاملے میں علی بھائی ایک طرح سے ایک سانچے میں فٹ ہو گئے ہیں کہ وہ جواب دیں گے ان ایڈیوسنکریسیز کو, ان غلط آئیڈیاز کو جو علماء میں رائج ہیں. دیٹ از آل. علی بھائی کا پیغام محدود ہو گیا اس کی وجہ سے. وہ میں نہیں کہتا یہ کوئی چھوٹی فیلڈ ہے, یہ بھی بہت بڑی فیلڈ ہے. اور میں تو اس کا مطلب ایک وہ کبھی زندگی میں شاید اس کے ایک برابر ایک چھوٹا سا دانہ نہ کر پاؤں زندگی میں وہ بات نہیں کر رہا. بٹ انٹلیکچوئل کرٹیسزم جذبات اور ان چیزوں سے ہٹ کے ہوتا ہے. علماء ہی ہیں ہمارے پاس. آپ پاکستان میں نہیں رہتے. پاکستان میں سو کالڈ مکس میچ اسلامی قانون ہے انگلش کامن لا کے ساتھ. بھائی ہمارے ہاں زیادہ برا حال ہے سول بیوروکریسی کا, جوڈیشری کا. علماء کے اندر آپ کو نہ صرف دانش کے اعتبار, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, علم و دانش کے اعتبار سے نا آپ حیران ہوں گے, قبائلی, ملے, مدرسے کے, یہ زیادہ بہتر ڈپلومیٹ ہوتے ہیں ہمارے ٹرینڈ بیوروکریٹ سے, کیونکہ وہ مسائل جانتے ہیں, انسانی علوم جانتے ہیں. وہ یہ اتنے لاڈلے لولو پپو نہیں ہوتے جتنے آپ کو دکھائی جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اٹس اے گیمبل نا کہ میں جو سیکولر نظام رائج ہے اس سے چلتا رہوں, یا میں محنت کروں کہ علماء پیدا کریں جو علماء کلاس کے اندر ایگزسٹنگ جیمز ہیں ان کو چھانٹی کر کے صاف ستھرا کر کے. اگر ہماری اسٹیٹ سیریس ہوتی, سنجیدہ ہوتی, تو یہی کرتی. آپ پاکستان کے کبھی آپ کو اللہ اتفاق کرے کہ آپ پاکستان آئیں, اچھے وقتوں آپ کو پاکستان آنے کا موقع ملے, آپ پاکستان کے سول بیوروکریٹ دیکھیں گے, آپ کا دل بھر جائے گا, رج جائیں گے آپ ایک دفعہ. آپ کہیں گے اس سے بہتر تو مولوی ٹھیک ہے. تو اس آئیڈیا دیٹ سارے مولوی کو مدارس میں بدفعلی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, سارے گینگسٹر ہیں, سارے گندے, اگر یہی بات ہوتی تو آج پاکستان بہت ایک ہیل ہوتا, ایک جہنم ہوتا. اور ابھی پاکستان بہت بہتر ہے ملکوں میں سے دنیا کے. یہ آئیڈیا دیٹ پاکستان جہنم ہے اور باہر دنیا کے اندر جنت ہے. باسط بھائی رہتے ہیں کینیڈا میں, امریکہ میں, مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ آپ کو وہ گواہی دے دیں گے کس جنت میں وہ رہتے ہیں, وہ کون سی جنت میں رہتے ہیں. سو علماء کا طبقہ بہت ملائنڈ بھی ہے. I'm not, وہ obviously وہ اور بات ہے کہ جو مذہبی طبقے کے دفاع میں چلے جاتے ہیں وہ حد ہی پار کر دیتے ہیں, ان کی گراوٹ نہیں بیان کرتے. یہ گراوٹ ہی تو ہے کہ سب چپ ہیں. میں اس بات سے بالکل, میں کیوں ان کا دفاع کروں اس بات کا, یہ گھٹیا حرکتیں ہیں. وہ آج تک ان میں سے کوئی آدمی آ کے کھڑا ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ چھوٹا لڑکا جو ہے نا, یہ بچہ, یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہم اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں, ہم اسے نفرت کرتے ہیں, لیکن یار اس کو قتل کرنے کی کوشش نہ کرو, اس کے خلاف ہاتھ میں قانون نہ لو, کوئی کر نہیں پایا. یہ گراوٹ ہے ہماری. یہ جی امان بھائی ایک چیز پلیز کلیئر ایک کر سیکنڈ. دیں آخر میں, اگرچہ کہ آپ نے, جی پلیز. ہاں میں نے کہا کہ جو ہے بڑی بہت ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہے یہ, اور لیکن میں ابھی جو ہے وہ واپس کیپٹلسٹک اکانومی میں رہتا ہوں میں, اور میں نے جا کے نوکری کو منہ دینا ہے. تو آخری ورڈ اگین ابرار آپ اپنی بات پہلے پوری کیجیے گا, پھر جنید صاحب سے اور آپ سے اور امان بھائی سے آخری ورڈ لے کے میں پھر جو ہے اجازت چاہوں گا. جی جی بس آخر میں یہ کنکلوژن تھی. جی ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ امان بھائی بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ جو ہماری یہاں پر سول بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی فالٹس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ ایگزیکیوشن کے فالٹس بتا رہے ہیں آپ کہ پروسیجر ڈیلے ہوتا ہے, مطلب یہی پرابلمس ہیں. لیکن جو علماء کے اندر جو مین پرابلمس ہے وہ آئیڈیولوجیکل اختلاف ہے. اب جب کہ اتنے سارے فرقے بن چکے ہیں, آلریڈی گروپس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں, کہ کیا اس کے باوجود کیا آپ سکسیزفل ہوں گے کہ ان علماء کرام کی کلاس کو آپ رائز کریں جن کے خواب آپ دیکھتے ہیں؟ بہت خوب, بہت خوب, بہت اچھی بات کی. خواب نہیں دیکھتا, حقیقت ہے بھائی. آپ ایک کتاب پڑھیں ضرور,
دی امپاسبل اسٹیٹ ضرور پڑھیے گا, بہت شاندار کتاب ہے, دی امپاسبل اسٹیٹ, ناممکن ریاست. عثمانی سلطنت کو دیکھ لیں آپ, مغلیہ سلطنت کو دیکھ لیں, صفوی کو دیکھ لیں آپ, یہ تصور کہ کوئی بھی معاشرت فرکشن کے بغیر ایگزسٹ کرتی ہے. میں ابھی حال ہی پوسٹ میڈیول بات کر رہا ہوں, ابھی جو گزرا ہوا کل ہے, کو میں صحابہ کے دور کی یا سلف صالحین کی بات نہیں کروں گا. یہ آئیڈیا کہ آج کے دور میں بہت مکاتب فکر اٹھ چکے ہیں اور بہت زیادہ فرقہ واریت ہے, نہیں بھائی, ہماری تاریخ پڑھیں مسلمانوں کی, آپ کی ٹانگیں کانپ جائیں گے. کس قسم کی فرقہ واریت پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, یا پہلے اتنا اختلاف تھا, یا آج بہت اختلاف ہے پہلے نہیں تھا, یا آج مسائل بہت پیچیدہ ہیں یا پہلے نہیں تھے. یہ تصور میرے خیال میں درست نہیں ہے. نہیں, بیوروکریسی سے مجھے اسٹرکچرل مسائل نہیں ہیں, مجھے پرنسپل آئیڈیولوجیکل مسائل ہیں. پاکستان کی معاشرت جو باسط صاحب نے دیکھی ہے ایک زمانے میں, جنید صاحب نے بھی دیکھی ہوگی اپنے بچپن میں نے بھی دیکھی ہے, وہ بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی نے. ہمارے ہاں اسلامی لباس بالکل ختم ہونے کو آ چکا ہوا ہے. حیا, پردہ, سیکس اور جینڈر کے نارمز, زناکاری عام ہو چکی ہوئی ہے, سود خوری عام ہو چکی ہوئی ہے. ہماری سود خوری کا نظام مشرف نے آپ کھولا تھا, پہلے کوئی اتنے بینک بک نہیں ہوتے تھے. اگر یہ بڑے جرائم ہیں اسلام کے نزدیک اور ان کو حل کرنا مقصد ہے, اور پھر ہمارا اوور آل مسلم تشخص ہمارے ملک کی ریاست کا وہ انہیں نے ختم کیا, صرف مولویوں نے تو نہیں کیا, سول ملٹری بیوروکریٹس نے کیا, مل کے کیا, بڑی محنت سے کیا. مجھے ان سے نظریاتی اختلاف ہے. کیوں؟ میں ان کے اسکولوں میں پڑھا ہوں یار, میں نے وہ لیول کیا, مجھے پتا ہے کیا سوچتے ہیں. میں ان کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, مجھے پوری طرح اندازہ ہے ان کے این جی اوز میں. یہ آئیڈیولوجیکلی اسلام کو کھوکھلا ایک مذہب بنا دیں گے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نہیں کہتے تھے کہ ایک دین ہے اور ایک مذہب ہے. ہمارا دین جو ہے وہ اس وقت لاسٹ اسٹینڈنگ ریئل ریلیجن ہے. میں فرینک بات کرتا ہوں آپ سے, یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کریں اتفاق کریں, جی آپ کا اپنا شغف ہے. میرے خیال میں عیسائیت ایک ریئل ریلیجن نہیں ہے ایٹ دس پوائنٹ, معذرت کے ساتھ. اس کے کوئی قوانین نہیں ہیں, اس کے کوئی سوشل نارمز نہیں ہیں, اس کے کوئی سینٹرلائز بلیفس نہیں ہے, اس کا کوئی لیگل انفراسٹرکچر نہیں ہے. ایٹ دس پوائنٹ وہ صرف اور صرف ایک مذہب ہے, یعنی ایک ذاتی تو فقط اللہ 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 تسبیح پڑھو کمرے میں, وہ دے ماری دو چار. اسلام کا مقصد یہ نہیں. اسلام کو ایک جی ذاتہ حیات ہے, انفرادیت کا مذہب نہیں ہے یہ. ہم انڈیویجولزم اس میں ریٹروفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اجتماعی ہے. جس طرح کہ تمام نظریات اور ایڈیالوجیز پرائر ٹو دا 18th سینچری, 18ویں صدی سے پہلے تمام نظریات اور فکر اور مذہب جو پیدا ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام اجتماعی ہیں, سوسائٹل ہیں, سوشل ہیں. وہ انفرادیت کی کوئی گنجائش نہیں دیتے. obviously with جی مطلب ان کے اندر فیچرز امام ویری کرتے ہیں, کچھ جی زیادہ ہے جی کچھ کم ہے. بٹ لبل باب میرا یہ ہے بھائی کہ نہیں, اس سے پہلے زیادہ خطرناک ریاستیں مینج ہوئی ہیں مسلمانوں کے مقابلے. فکر کیا چھوڑیں, کافروں کے ساتھ, ذمیوں کے ساتھ. ان اب آپ دیکھیں ہندوستان, یہ آپ کے یہاں تصور بن چکا ہے کہ اورنگزیب جیسے کوئی ذبح کرتا تھا صبح ناشتے کے بعد ہندوؤں کو. بٹ آپ مجھے آج تک سمجھا سکیں کہ کیسے یہ مینج کی انہوں نے ریاست. فتویٰ عالمگیری کا مذاق اڑاتے ہیں ہم کہ وہ اس میں ایسے اس میں ایسے. ہندوستان جیسی بڑی ریاست مینج آج انڈیا سے نہیں ہو رہی, پاکستان سے پاکستان نہیں مینج ہو رہا, مغلوں نے ہمارے سے بہتر مینج کی ہوئی تھی. سو مجھے آئیڈیولوجیکل پرابلم ہے بیوروکریٹ سے, جو جی بال اتفاق مجھے میں علماء سے اس نہیں. چیز کو میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں, لیکن جو آپ نے بہرحال وہ بکس تو انشاءاللہ میں کبھی ریفر کروں گا, امپاسبل اسٹیٹ. لیکن آپ کا جو ایک آئیڈیل اسٹیٹ جس کے آپ مطلب علمبردار ہیں, تو آپ کی اور پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کے اندر کیا ڈیفرنس ہے, سوائے یہ کہ ہم صرف بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, ابرار, ہمیں پلیٹو کی ایک اور دیکھو سیشن پلیٹو کی آرگنائز کرنا آئیڈیل پڑے گا. اسٹیٹ یہ بات میں ضرور اس میں ذرا سے بیٹھوں گا. جی پلیٹو کی دیکھو, پلیٹونک فلسفی جو ہے نا, ہم اس سے بہت آگے موو آن کر چکے ہیں. اگر آپ اسلامی, ایک تو اسلامی ریاست کا کوئی یونیورسلائز تصور نہیں ہے کہ یہ ایسے ہوگی. حالانکہ ہمارے استاد بڑے پیارے ڈاکٹر سار احمد اسلامی جو باہما وجود اسلامی ہو ایک ریاست, اب اس کا کیا معنی ہے, تھوڑی سی یہ پرابلمٹک بات ہے. بلا شک مسلم تشخص تو ایٹ دا منیمم ہے نا, پاکستان فرسٹ تو مسلم تشخص کا نعرہ نہیں ہے. اب یہاں بنیادی اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ابھی میں علی بھائی کی کلپ دیکھی, علی بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ یار یہ ڈاکٹر سرار صاحب وغیرہ بڑے ناراض ہوتے تھے کہ وہ اس کا جو پیر وہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, اس کا پیر ہے جو مذہب کا کفن ہے. اب یہ شعر ہمیں پسا گیا. دیکھو ریاست تو مسلمانوں کا ہی دفاع کر رہی ہے نا. یہاں وہ بنیادی پرابلم آتا ہے کہ جب مشرف یہاں پہ آ کے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگاتا ہے, تو آپ مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں کہ اس کی تفسیر کر کے بتا دیں اس کا کیا معنی ہے. پرابلم آ گئی نا. آج تک میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں علمبردار کم ہوں اسلامی ریاست کا, میں ناقد زیادہ ہوں حالات حاضرہ کا. اور علمبرداری بھی بالکل جو ہے وہ ایبسٹریکٹ کی ہے. ہمیں بہت ٹائم لگے گا سوچنے میں اور ایک کم ٹوگیدر کرنے میں. اور میں ریئلزم والا آدمی ہوں. پاکستانی ریاست کے اندر بہت سے اسلامک فیچرز ہیں,
اگر مثال کے طور میں پرپوز کرتا ہوں آپ کو ایک بات, اسلامی ریاست چھوڑ دیں آپ, کیا مسلمان اتحاد و اتفاق کی خاطر کنفیڈریشن نہیں بنا سکتے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کے اندر؟ کیا ہم یورو زون نہیں بنا سکتے, تجارتی یورو زون؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں یورو زون بنانے سے روکتے ہیں؟ کون ہے جو ایران سے تجارت کے لیے روکتا ہے اور افغانستان سے روکتا ہے؟ طالبان تو نہیں ہے, معذرت کے ساتھ IRGC تو نہیں ہے, ایران کی ریاست تو نہیں روکتی, ہمیں امریکہ بہادر نے روکا ہوا ہے, ہم سینکشنز کے ڈر سے آپریٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ سینیسزم کی نگاہ سے دیکھیں گے نہیں ہم بڑے ماکیویلین پرنسپلز کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں, بھی ہم نے لیفٹ کی دکھا کے رائٹ مارنی ہے, تو ہینڈز اپ سر, میں حاضر ہوں, بالکل جی لیفٹ کی دکھا کے رائٹ مارنی چاہیے, اسٹیٹ کرافٹ ہے, بٹ پرنسپل موٹیویشن ہی نہیں ہے ہماری ریاست کے اندر. مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں. پہلے تھا یار ایوب خان کہتا تھا میں نے افغانستان ایران سے جوڑ لینا ہے پاکستان کو, اس کا پورا ایفرٹ اس نے یہ ایفرٹ کی تھی ایران اور افغانستان کے ساتھ. اور یہ مشرف کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو پاکستان کی یہ نقشے جو ہے نا, ریڈ کلف لائن اور ڈیورنٹ لائن, یہ اللہ تعالیٰ نے اچھے بنا دیے زمین کے اوپر, اور اب اس کے حدود سے باہر نہیں جا سکتے یا اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. These are principal problems that I think should be discussed. I think academics کو constipate کر دیتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ وہ والی بات ہوگی جو وہ مذہبی علماء سے پوچھتے ہیں, سر سلوشن بتائیں سر. یہ کیا بات ہوگی سلوشن؟ میں خود 30 سال کا لڑکا ہوں یار, میں آپ کو کیا سلوشن بتاؤں؟ میں جو دیکھ رہا ہوں اس کو میں بیان کر رہا ہوں بس. بہت آپ جی جی آپ نے قابل سمجھا گیا. ہاں جاب چھوڑ دو بھائی. جنید صاحب میں چاہوں گا ذرا کلوزنگ ریمارکس. I'm sorry تھوڑی جی میں کلوزنگ ریمارکس دے دیتا ہوں. جی میں دے دیتا ہوں. سلسلہ ایسا ہے کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہے. تو اگر ہم زیادہ تر اس ٹاپک کو فوکس کرتے تو زیادہ بہتر تھا بنسبت کے دوسرے ٹاپکس ڈسکس ہوتے. دیکھیں بات یہ ہے, باتیں کرنے کو تو بہت کچھ ہے, اور جہاد پہ بھی بات ہو سکتی ہے, پولیٹیکل انالیسس پہ بھی بات ہو سکتی ہے, ایران امریکہ وار پہ بھی بات ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن آج کا جو اسپیسیفک یہ موضوع ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر قاتلانہ حملہ ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں میں نے یہاں پہ سنی, میں بالکل کلوزنگ ریمارکس دے رہا ہوں. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کامیابی کا راز پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آج امت کا اس آیت پہ بھی اختلاف ہے. کیوں؟ آپ کے سامنے دیکھ لیں, توسل ہے نا, اب اس توسل کا بگاڑ دیکھ لیں, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا فلاں بابا مدد. بھائی اسٹریٹ آیت ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو دراصل انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب اس کو ایکسپلین کیا, اس چیز کو ایکسپلین کیا, تو آپ دیکھیں لوگوں کو تکلیف ہوئی, فرقہ پرست لوگوں کو تکلیف ہوئی, اور یہ تکلیف بڑھتے معاملات خراب ہوئے. اور آپ دیکھیں ان کے گستاخی کا الزام بھی لگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا امان بھائی شاید کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کے اندر. بھائی آپ جس کو تواصل کہہ رہے ہیں وہ استغاثے کا مسئلہ ہے. وہ استغاثہ کہ پکارنا کسی کو اللہ کے, کسی اور کے نام سے اللہ کو پکارنا. تواصل ہوتا ہے حوالہ دینا. آپ استغاثے کی بات کر رہے ہیں, یا علی مدد. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں توسل کو اتنا بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں اتنا غلو ہو جاتا ہے کہ لوگ اور مسلمان آج بھی کنفیوزڈ ہیں. آج بھی کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب آپ کسی بھی مکتب فکر سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ یا علی مدد کیوں کہتے ہو, تو اس کی تعویل دیتا ہے. بھائی اسٹریٹ قرآن کی آیت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسٹریٹ ہے, اللہ نے سمپل کہا ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک عام فہم ذی شعور انسان کو سمجھ میں آئے گی. یہی بات انجینئر صاحب کہتے ہیں, یہی بات کہتے ہیں. نہ ہم نے یہ چیز صحابہ سے سیکھی, نہ حضور نے ہمیں سکھلائی, نہ اہل البیت نے سکھلائی, لیکن امت آج بھی کنفیوژن کا شکار ہے اور اس کی تعویلات ہیں. دیٹ از دا مین پرابلم. تو میں آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ میرا جب انجینئر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو اس میں انجینئر صاحب سے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ انجینئر صاحب قرآن کے فہم میں امت کا اختلاف کیوں ہے؟ قرآن کے فہم میں امت کا اختلاف کیوں ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یہ جو ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہمارے مسلمان پاس نہیں کر پا رہے, تو قرآن فہمی کو کیا سمجھیں گے؟ تو سر بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ٹھیک ہے ایک محقق آدمی ہے, اور آج لوگوں کو ان کی باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں وہ یہی بات سمجھ میں آ رہی ہیں
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की कि वो तहकीक करके बात कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं दीन को। मैं बिल्कुल लास्ट एंडिंग वर्ड समझाना चाह रहा हूं क्योंकि हमारा टॉपिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है। हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स डिस्कस किए, ठीक है, वो भी ठीक है इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन टॉपिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है आज का, ठीक है। ठीक है, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। देखिए ये रिसर्च पेपर है, ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था कि जब हमारी हनीफ कुरैशी साहब के साथ डिबेट होगी तो मैं यहां साबित करूंगा कि जब उन्होंने गुस्ताखे रसूल उनको कहा है तो मैं साबित करूंगा कि कितने गुस्ताखे रसूल को तारीख इस्लाम में माफ किया गया है, और इवन जितने मुर्तदीन है उन्हें माफ किया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने माफ किया और उनके दोबारा रुजू करने और इस्लाम पे कबूल किया है। तो ये सब मैं साबित करूंगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इंजीनियर साहब जो असल कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, ये फिरका परस्त लोग कुरान और सुन्नत से हटाकर अपने बाबों की तरफ ले जा रहे हैं। सर, दैट इज द प्रॉब्लम। आज कुरान फहमी का मसला है। आप इया का नाबुदु वइया का नस्तईन पे समझ नहीं पा रहे, इतनी तावीलात। नहीं तवस्सुल है, अली की मदद कह सकते हैं, नहीं हम तो अली को माबूद नहीं मानते, हम तो गौसे आजम से इसलिए मदद करते हैं कि उनको इज़्न दिया है। भाई कहां इज़्न दिया है? क्या रसूलुल्लाह ने कहा था कि मुझसे मदद मांगो? कोई ऐसी हदीस है कि जिसमें रसूल ने कहा था कि तवस्सुल के तौर पर मुझे पुकारो, या हजरत उमर ने कहा था कि तवस्सुल के तौर पर मुझे पुकारो, या हजरत अली ने खुद कहा था? नहजुल बलागा में खुतबा है, इमाम हसन को तालीम दे रहे हैं हजरत अली कि अल्लाह का जो जगह है ना, जहां खुदा है, उसका अपना कोई दरबान भी नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगो। लेकिन हम कह रहे हैं या गौसे आजम मदद। तो सर प्रॉब्लम यह है कि आखिरी बात बिल्कुल मैं करूंगा, प्रॉब्लम यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से इनकी दुश्मनी नहीं है। इनकी जो दुश्मनी है वो इस्लाम के सही अकायद से है कि अगर इस्लाम के सही अकायद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने पेश कर दी और अवाम तब्दील हो गई तो इन मौलवियों के चंदे बंद हो जाएंगे, इनके मदारिस में लोग आना छोड़ देंगे और लोग आजाद मुहक्किक हो जाएंगे। अब मुहक्किकीन का दौर है, अब रिसर्चर्स का दौर है। डॉक्टर इसरार अहमद क्यों कहते थे अपनी जिंदगी में कि मैं अपने आप को बाज दफा उलमा में अजनबी समझता हूं कि इनको बहुत सारी अहादीस का नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमारे उलमा दरस निजामी में तहारत की अहादीस पढ़ के 8 साल में आलिम बन जाते हैं, तहकीक कुछ नहीं करते। उन्हें बहुत सी बुखारी मुस्लिम की अहादीस का नहीं पता होता, सुनन कुबरा अल बैहकी के अहादीस का नहीं पता होता, वक्त आखिर की अहादीस का नहीं पता होता। आज वक्त आखिर पर सबसे ज्यादा काम किसने किया? मुहक्किक डॉक्टर इसरार अहमद ने। उसके बाद अब दूसरे लोग उठ रहे हैं उनकी वफात के बाद और वक्त आखिर पर एंड ऑफ टाइम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बेंचमार्क डॉक्टर इसरार अहमद सेट करके चले गए। तो मैं आखिरी बात बिल्कुल कह के खत्म करूंगा कि मैं इस कातिलाना हमले की मजम्मत करता हूं और पाकिस्तान की आवाम से, आला हुक्काम से ये अपील करता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को पाकिस्तान के जैसे बड़े उलमा हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, इनको हाई सिक्योरिटी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी हाई सिक्योरिटी दी जाए और एकेडमी के बाहर इस तरह का सिक्योरिटी का मामला हो कि किसी आने वाले स्टूडेंट की जान को खतरा भी ना हो, ना आइंदा इस तरह का कोई फायरिंग का वाकया हो, ना एकेडमी के अंदर कोई इस तरह का दहशतगर्द घुस पाए। विजिलेंस कमेटी बहुत स्ट्रांग हो जाए। वमा अलैना इल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। इंशाल्लाह इसको स्ट्रीम को एंड करते हैं। आई थिंक हमने काफी हद तक सारे एंड्स कवर कर लिए। इंशाल्लाह फिर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।